गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज आज किसी और बात के बजाय हम क्यों ना एक लतीफ़े से कर लेते हैं। चलें सुबह सुबह हंसाएं। अब हम सब यहाँ पे स्टूडियो में जितने लोग हैं ना, इन सब का ऊंचा हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ने सुना तो है ना टीम इस वक्त सुन ले कि लतीफ़ा शुएब को इस तरीके से सुनाना है कि हम सब ने हंसना है ऊंची आवाज़ में। सो गेट रेडी, ठीक है। लेकिन हम दोस्त का साथ भी दे सकते हैं, तो अगर नहीं भी हंसी आएगी तो हम ऊंचा ऊंचा हंसेंगे। चलें, एक मिनट, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब रेडी हैं। पक्की बात है? बिल्कुल सही है। चलें, सबकी तबीयत ठीक है? हाँ सबकी ठीक है। शुरू। अगर तुम ना हंस मैं छोड़ूंगा नहीं सभी। सबने हंसना है, ठीक है। चलें, सब हंसेंगे। मैं अब सुनाता ही नहीं हूँ। सिर्फ सुना देना प्लीज। नहीं, आप नहीं सुना। नहीं, मैंने टीम रेडी की हुई है। ओपनिंग का टाइम बड़ा कम है हमारे पास। तो हुआ ये कि एक अंग्रेज आया पाकिस्तान, वो लाहौर आया। इसे लतीफा चेंज कर दिया। अच्छा, ये तो मेरी मर्जी है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो एक अंग्रेज आया पाकिस्तान में, लाहौर आया। उसने किसी से पूछा मीनार पाकिस्तान का रास्ता। तो लोगों ने, उसने कहा कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? तो लोगों, जिससे पूछता उसने कहा आहो। ठीक है। एक और से पूछा क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? उसने कहा आहो। अब लाहौर में मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा है, जवाब मिल रहा है। जब पूछता है कि क्या मीनार पाकिस्तान को रास्ता यही जाता है, जवाब है आहो। करते करते एक और बंदा उससे मिलता है, उससे पूछता है कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है? वो कहते हैं जी हाँ। ओके। उसने कहा कि ये क्या बात हुई? आहो और जी हाँ। हाँ, उसने कहा कि मैं पहले बहुत से लोगों से मिल रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या मीनार पाकिस्तान को यही रास्ता जाता है, तो जवाब था आहो। अब आपने कहा जी हाँ। तो उसने कहा कि देखें, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो आपसे कहेगा जी हाँ, और कोई अनपढ़ होगा तो कहेगा आहो। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं पहले जितने लोगों से पूछ रहा था वो सारे अनपढ़ थे और आप हैं पढ़े लिखे। उसने कहा आहो। ऊंचा हंसे, ऐसे थोड़ी हंसने को बोला यार क्या चीज है? चलें, ऊंचा ऊंचा हंसे सारे। क्या ये क्या बात हुई? चलें 1 2 3 स्टार्ट। हो गया, ये लतीफा था। बहुत हंसी आई यार इतना अच्छा लतीफा सुना है मैंने आपको। नाज़रीन आज के शो में। यार इतना लतीफा सुना है मैंने आपको। ये नाज़रीन को भी हंसे, ये जान के इसने मस्ती की है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, कि मैंने सबको हंसाया है। देखें, आपने ये करना है। हाँ। आज आपने हमें लतीफे भेजना है, ठीक है। आज आपने एक मिनट रुक जाना, लतीफे से पहले सबीन आप पढ़ी लिखी है? आहो। ये इतनी सी बात थी। आपने हमें जी आज लतीफ़े मैसेज करने, हम चाहते हैं कि आप हमें लतीफ़े भेजें और वो लतीफ़े हम प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे, लेकिन छोटे छोटे लतीफ़े, ऐसी कहानी नहीं सुनानी है, ठीक है। लतीफ़ा छोटा लतीफा था। अच्छा एक और सुनाऊं? एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। एक और ब्रेक के बाद Okay, let's take a ब्रेक में सुना दीजिएगा। सुबह सुबह नाज़रीन को लतीफ़े हजम नहीं होंगे। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेंगे, इसने आज तैयार किया, इसने ना हंसते ना हंसाने देने। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे रहेंगे साथ की राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक ले लें, आओ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा एक मौजू तालीम से जुड़ा है। अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बात देख रहे होते हैं कि किसी के बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आए, वो बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो समटाइम्स ये कमेंट सुनने को मिलता है, सब बच्चों ने तो कर लिया था, आपका बच्चा नहीं कर पाया। और ये टीचर्स की तरफ से हमने ज़्यादा देखा है कि ये Absolutely. फलाने बच्चा बहुत स्लो है, ये बहुत जल्दी पिक नहीं करता या करती, या अब ये बच्चा तो ध्यान नहीं देता क्लास में। पहली बात तो ये होती है कि पेरेंट्स को ही टीचर से इस बारे में क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों नहीं करता। आधा दिन तो बच्चा आपके पास है, तो वो कैसे पिक नहीं करता? आपकी क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से बच्चे की क्रिएटिविटी को सामने लाते हैं, बच्चे की जहानत को आप किस तरह से हर बच्चे को क्लास में इक्वली ट्रीट करते हैं, लेसन प्लान उसके हिसाब से होता है। तो उस तरह से कमेंट्स पास करने के बजाय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ पे फोकस किया जाए। बट शुएब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर बच्चे में अपनी सलाहियतें हैं, लेकिन उन सलाहियतों को किस तरह से हमने पहचानना है, बच्चे को बुली हमने नहीं होने देना या खुद नहीं करना, कंपैरिजन हमने नहीं करना कि फलाने का बच्चा ऐसा है तो फलाने का बच्चा ऐसा है। ना सिबलिंग्स में करना है, ना कजन्स में करना है, ना पीयर्स में करना है, ना क्लास में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कंपैरिजन नहीं करना, चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह आपने कहा हर बच्चे का डिफरेंट है, IQ ज़रा उसका डिफरेंट होता है। जिस मौजूद में हम गुफ्तगू भी करेंगे कि अगर हर बच्चे का IQ डिफरेंट है तो क्या वाकई उसके लिए करिकुलम डिफरेंट होना चाहिए, कस्टमाइज करिकुलम होना चाहिए, और क्या ये वाकई मुमकिन है
اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت میں جوائن کیا جن کی اپنی جو بیٹی ہمارے پاس پروگرام میں آ چکی گل بختاوری, جو کہ بڑا اچھا ان کا IQ ہے ماشاء اللہ. ہمیں یاد ہے کہ ہم ان کے سامنے فلیگز رکھ رہے تھے, وہ ہمیں بتا رہی تھیں فٹ فٹ. یس, سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وہ خود کیا کر رہی ہیں, اس یعنی گل بختاوری کی جو والدہ ہیں وہ خود کیا اب کر رہی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, بیکاز شی واز دا انسپریشن بہائنڈ دس. صبا احمد صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, شی از ورکنگ فار دیٹ کریکولم. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. صبا یہ آئیڈیا گل بختاوری کو دیکھ کر آیا کہ کریکولم ہونا چاہیے اور ہر بچے کے حساب سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں اصل میں 12 سال سے لگ بھگ ٹیچنگ کر رہی ہوں, اور میں نے اپنی اس فیلڈ میں موسٹلی چیلنجز دیکھے ہیں بچوں کو, لیکن میں نے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا. جب میری اپنی بیٹی اسٹرگل کر رہی تھی, جب اس کو اسکولز ایڈمیشن نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ وہ نارمل کنوے نہیں کر پا رہی تھی, اور ہمیں لگا شاید وہ آٹسٹک ہے یا ہمیں لگا اس کا لو IQ ہے, لیکن جب میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا اور دیکھا کہ اس کا IQ ایکسیپشنلی ہائی ہے, اس کو بس ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی ڈفرینٹ چاہیے, تب مجھے لگا کہ اگر میری بیٹی کو اتنا بینیفٹ ہو سکا تو پھر اور بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور بھی ایسے بچے ہوں گے جن کو اس چیز کی ضرورت ہوگی, کہ ان کو گائیڈنس چاہیے اسپیشل, ان کو ایک فلیکسیبل کریکولم چاہیے جس سے وہ چیز سمجھ سکیں. سمجھنا امپورٹنس ہوتا ہے, نہ کہ آپ ایک چیز جو ہے بچے کو بول کے کرائیں, بلکہ وہ سمجھ جائے ایک چیز, کانسیپٹ گراسپ کر لے تو وہ ساری زندگی اس کے مائنڈ میں رہ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو آپ نے کام سٹارٹ کیا, تھوڑا سا اس بارے میں اگر بتا سکیں کیسے آپ اس کو ڈیزائن کریں, کیا واقعی دنیا میں کہیں اور پہ یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس پاکستان میں تو موسٹلی, ناٹ ایون پاکستان پر موسٹلی کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس روم میں جاتا ہے, مائنڈ میں ایک ٹاپک اس کے ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں آج ایڈیشن ہے تو میں نے آج ایڈیشن کرانا ہے, ایک سٹوری ہے تو میں نے آج وہ سٹوری کرانی ہے, اور وہ کروا کے واپس چلا جاتا ہے. کلاس میں یہ سروے ہم نے خود کیا ہوا, ریسرچ کے مطابق 15% بچے جو ہوتے ہیں وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں, 20% فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں, اور باقی نارمل رینج میں آتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے سمجھ پاتے ہیں, کچھ نہیں سمجھ پاتے, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ مطلب ان کو جلدی کانسیپٹ آ گیا ہے, وہ آدھے لیکچر میں بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلاس کو ایک ساتھ لے کے چلیں, آپ ایک ٹاپک کو 3 حصوں میں پڑھائیں. جو میرا کریکولم میں جو ڈیزائن کری وہ ایک ہی ٹاپک ہے, ٹیچر کو بھی برڈنائز نہیں ہوگا, وہ 3 حصوں میں ہوگا. آپ پہلے اس کو بیسک طریقے سے پڑھائیں, کسی ویژول ایکٹیویٹی کے تھرو پڑھائیں, کوئی چیز سامنے رکھ دیں 1+1, اچھا آپ کتنے ہوں گے, چھوٹے بچے کو بے شک, تو وہ اس نے ویژولی ایک بچے نے گراسپ کر لیا, پھر اس کو دوبارہ آپ بورڈ پہ لکھ کے کرائیں. ٹھیک ہے, بیسکلی ایکسپلین جیسے ہماری ٹیچرس کرتے تھے, اس کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں جو پاکستان میں اسٹینڈرڈ چلتا ہے. اس کے بعد اسی ٹائم آپ اس کو اس میں ایک چیلنج ڈال کے, جو فاسٹ لرنر ہے اس کا بھی کانسیپٹ گراسپ کر کے آپ اس میں ایک چیلنج ڈالیں تاکہ وہ تینوں بچے انگیج ہو جائیں. آپ 3 دفعہ ایک ہی چیز کو اپنے 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کر کے پڑھایا ہے, نہ ٹیچر کے اوپر برڈن آیا ہے, نہ اسٹوڈنٹس, پوری کلاس کو مطلب سمجھنے کے ہر لیول کے بچے کو سمجھ آ گئی. جو سلو لرنر ہے اس کو 3 بار ریپیٹ بھی ہو گیا ہے, اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے. سلو لرنر جو ہوتے ہیں مطلب وہ یہ نہیں ہوتا کہ برے ہیں, مطلب یہ بری بات ہے یا سلو ہے, نہیں, ان کو صرف کلیئرٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ان کو ریپیٹیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ چیز دوبارہ ان کو پڑھائیں. صبا ایسے میں بہت زیادہ ٹریننگ ریکوائرڈ ہے جو آپ بتا رہی ہیں, اور یہ تو ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ ہر اسکول میں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ٹیچرس کا بھی یہ گلا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر اتنی محنت ہمیں کرنی ہے یہ سب کچھ, تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا معاوضہ بھی تو نہیں ملتا. آئی مین ان کی سیلریز کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں, بیکاز ہمیں دیکھیں روٹ کاز کو بھی تو دیکھنا ہے, اگر ہم اس کو نہیں فکس کریں گے تو ظاہری سی بات ہے پرابلم تو ایسے فکس نہیں ہوگی نا. تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اتنی محنت اگر ریکوائرڈ ہے ایک چیز کے اندر, ٹریننگز ریکوائرڈ ہیں, بہت سارے ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, ان چیزوں کو کیسے مینیج کر کے اس کریکولم کو, اس میتھڈ کو پریکٹیکل لایا جا سکتا ہے؟ اچھا, میں نے اپنے لائف میں نا ایز اے ٹیچر بھی کام کیا انیشیل سٹیجز میں. آپ کوآرڈینیٹر یا آپ ہیڈ مسٹر سے پرنسپل ڈائریکٹ نہیں بنتے ہو, آپ پہلے ٹیچر بنتے ہو, پھر آپ کوآرڈینیٹر بنتے ہو, پھر آپ ایکیڈیمک لیسن پلانر. جب میں ٹیچر تھی, جب میں ٹیچنگ کرتی تھی, مجھے خود بہت برڈنائز فیل ہوتا تھا. اس ٹائم پہ ہم اس طرح, میرا یہ کریکولم میں نے نہیں بنایا تھا, تو ایک اسٹینڈرڈ تھا, لیکن مجھے پھر بھی جو بچہ مطلب نہیں کر پا رہا اس کے لیے پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹائم میں بھی ایکسٹرا کلاسز ہوتی تھیں, ہمیں رک کے ایکسٹرا کلاسز, ایکسٹرا ورک شیٹس بنانی پڑتی تھیں. وہ مشکل کام ہے. اگر آپ ٹیچر کے لحاظ سے بھی سوچیں کہ اگر ایک ٹیچر کو یہ کریکولم دے دیں کہ یہ آپ نے ایک ہی ٹاپک 40 منٹ میں پڑھانا ہے, لیکن پہلے 10 منٹ ایسے, پھر 10 منٹ ایسے, پھر 10 منٹ ایسے, تو ان کو دوبارہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو دوبارہ ایکسٹرا کلاسز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کو ایکسٹرا ورک شیٹس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا.
اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آ گیا, ٹیچر کے لیے بھی ایزی ہو گیا کہ اگر ان کی کلاس کو ایک ٹاپک سمجھ آ چکا ہے, ان کو دوبارہ اس پہ مطلب بہت زیادہ ری انفورسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل زیادہ کام اس میں میتھڈالوجی کا ہے کریکولم کے بجائے. جی میتھڈالوجی دیکھیں 11-12 قسم کی میتھڈالوجیز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ ویژولی کرائیں, اور آج کل کے زمانے میں یہ اسٹیم ہے, اے آئی ہے, اسمارٹ بورڈز آ گئے ہیں. اب تو آپ ہر چیز جو ہے نا بچے کو ویڈیو کے ساتھ دکھا سکتے ہیں. یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے بڑا ایزی جو سلو لرنرز ہوتے ہیں, وہ چیزیں دیکھ کے جو چیز دیکھی ہوتی ہے وہ ان کو یاد رہتی ہے. آپ اگر کسی بچے سے پوچھیں گے بھی نا کلاس میں سب سے مزے کا ٹائم کیا تھا, اس کو کوئی ورک شیٹ کوئی کتاب کا پیج یاد نہیں ہوگا, اس کو ایکٹیویٹی یاد ہوگی, ہم نے اس ٹاپک پہ یہ ایکٹیویٹی کی تھی, فلانی گیم کھیلی تھی, ہم نے گیم کھیلی تھی. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی ہم اس میں لا سکتے ہیں. اس طرح کلاس روم آپ کا مطلب ایک ہوتا ہے انگیج ہو جائے گا, ایک ماحول انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا, کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہوگی, نہ ٹیچر پہ برڈن ہے نہ اسٹوڈنٹ پہ برڈن ہے. مطلب کہ اب تو وہ زمانہ چلا گیا رٹا والا, وہ تو اب ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے. اب تو سب کچھ کانسیپچوئل چیزیں واسطے بھی کانسیپچوئل ہے, لیکن میتھڈالوجیز میں ہم ڈفرینٹ ڈالیں گے تاکہ کلاس میں ہر بچہ جو ہے, اب ہم اس کو بتا بھی نہیں رہے کہ یہ تم سلو لرنر ہو, تمہاری ویسے ہم یہ ایکسٹرا کلاس لے. اب آپ ایک بچے کو ایکسٹرا اسکول کے بعد بٹھا رہے ہیں, اس کو ویسے بھی فیل ہوگا کہ میں سلو لرنر ہوں. ہوتا تھا ہمارے, اب دیکھیں اگر کوئی ایکسٹرا کلاس ہوتی تھی تو بلی کیا جاتا تھا, یہ تو نالائق ہے اس وجہ سے ایکسٹرا کلاس ہو رہی ہے, اس طرح کے کامنٹس. بچے کا کانفیڈنس لیول تو وہیں سے شیٹر ہو گیا نا. تو یہ بھی تو ایک وہ. اچھا اب یہ ٹیچرز کا رول اوور آل بھی, ہم یہ تو چلیں کریکولم کی ہم بات کر رہے ہیں, بٹ جس طرح ٹیچرز کے کامنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ پہ ہو گئے, یا اوور آل کلاس میں بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ فلانا بچہ اس میں یہ خامیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں, کوئی القابات دے دینا بچوں کو, یہ چیزیں کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ اسکولس میں کسی حد تک ہمیں کم نظر آ رہی ہیں, یا چینج آپ دیکھ رہی ہیں کہ آ رہا ہے؟ اس میں دیکھیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ٹیچر زیادہ بولتا ہے تو بچہ تھوڑا سا وہ, پرائیویٹ میں اب ایسا ہو گیا کہ بچہ بولتا ہے اور ٹیچر جو ہے نا مطلب وہ بول نہیں پاتے. گورنمنٹ کا بھی بہت چینجز آ گئی ہیں. آپ کافی سارے جو ماڈل اسکولس ہیں آپ ان کے آپ سسٹم جا کے دیکھیں تو ہم اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں بھیجتے گورنمنٹ اسکولس میں بچوں کو, آپ ایک دفعہ ٹرسٹ تو کریں سسٹم پہ. اب لٹریسی ریٹ پاکستان کا پہلے سے کافی بہتر ہے, ریفارمس بھی کافی اچھے آ گئے ہیں. آئی تھنک ناؤ واز دا ٹائم کہ میں یہ کریکولم جو ہے ان کو مطلب انٹروڈیوس کروں, یہ کریکولم جو ہے میں لے کر آؤں. اٹس ناٹ جسٹ فار پرائیویٹ اسکولس, اٹس ناٹ جسٹ, یہ آپ گھر پہ بھی امپلائی کر سکتے ہو. 15 منٹ اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں, 15 منٹ آپ ایک ٹاپک اس کے ساتھ 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کر کے کرتے ہیں, تو کسی نہ کسی لیول پہ وہ یہ کانسیپٹ گراسپ کر لیں گے. اچھا ایک ایشو اور بھی ہے ہمارے یہاں کہ جتنا مرضی ہم انکلوزیوٹی کی بات کریں بٹ اسٹل آر اسکولز آر ناٹ انکلوزیو دا وے دے شوڈ بی. آٹزم یا باقی جتنے بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں بچوں کی, جب ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں اسکول میں ایڈمیشنز ہی نہیں دیتے اسکول والے, نہیں دیتے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں خود اس چیز میں اسٹرگل کر رہی تھی. یہ نہیں تھا گل کو, میں نے آپ کو بتایا 1-2 کی ایج میں اس کو ABC پڑھنا لکھنا سب آتا تھا, وہ جسٹ بات نہیں کر پاتی تھی, مطلب کہ ہاؤ آر یو, فائن. وہ اس چیز میں تھوڑا سا ریزرو فیل کرتی تھی. اس کا فوکس زیادہ تھا کہ میں چیزیں سیکھوں. اس کو مجھے ایز اے ٹیچر, ایز این مطلب اکیڈمک اس فیلڈ میں مجھے ڈفیکلٹی ہوتی ہے اس کو ایڈمیشنس دلانے میں. تو عام پیرنٹ کو تو میں جو اس کو آئیڈیا بھی نہیں کہ میرے بچے کے اندر یہ خوبی ہے, یہ وہ ہے, ان کو کتنی ڈفیکلٹی ہوتی ہوگی. تو جو یہ ہم ایکٹیویٹی بیس ہم کراتے ہیں, اس میں آپس میں بچہ انگیج, ایک ہائی آئی کیو بچہ لو آئی کیو بچے کے ساتھ ایک تھوڑا سا مطلب انگیجمنٹ, ان کی فرینڈشپ بھی بڑھتی ہے. ساتھ میں جو بچے کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں لیڈر بنتا ہوں, میں کرتا ہوں, جو سلو ہوگا اس کو گائیڈنس بھی ملتی ہے, ساتھ دوستی ہی بنتی ہے. تو ایکویلٹی اور انوائرمنٹ اور بیہیویئر, یہ ساری چیزیں ساتھ امپروو ہوتی ہیں. یہ جو ورک شاپس ہوں گی جو انشاءاللہ آگے ٹیچرس کو ہم گائیڈ کریں گے کہ آپ کے لیے بھی ایزی ہے, بچوں کے لیے بھی ایزی ہے, دس ول اوپن دا ڈورس فار چلڈرن لائک ہو نیڈ سپورٹ ایکسٹرا. اور جن کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا بچہ, میں ہمیشہ یہ بھی پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ فاسٹ لرنر ہے, ٹیچر نے لیسن دیا شروع کے 10 منٹ میں اس کو سمجھ آ گئی آگے کیا ہونے والا ہے, سب کچھ کانسیپٹس کو کویشچنس بھی سب سمجھ آ گئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب سب ہو گیا. اب وہ بچہ بور ہو جائے گا, اگلا جو ہے نا 20 منٹ وہ بور ہوگا. اس کو انگیج کرنے کے لیے ٹیچر کو چاہیے اس کو ڈیفیکلٹ کویشچن دے. ایک ٹیچر کو کلاس میں پتہ ہونا چاہیے میری یہ بینچ ہے, یہ تھوڑے سے سلو ہیں, وہ جیسے ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے وہ ہے تھوڑے فاسٹ ہے. اب جیسے ایک ماں ہوتی ہے ٹفن بھی بناتی ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے میرا یہ بچہ زیادہ کھاتا ہے, اس کو تھوڑا زیادہ دے دیتی ہوں, یہ چھوٹا والا یہ زیادہ نہیں کھاتا, اس کو کم دیتی ہوں. یہ نہیں کہ کم دے رہی ہوں, وہ ضائع کرتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ایک ماں کے مائنڈ سے ایک اپنے تھوڑا سا پرسنلائز کریں گے نا, پرسنلائز ٹچ جہاں آتا ہے, پرسنلائز ایفرٹ جہاں آتی ہے, وہ ایفرٹ ہمیشہ شو ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, میں میرا جو بیٹا ہے میں اکثر دیکھتا ہوں اس کو, وہ خود ہی بیگ کھولے گا,
ابھی ہم صرف کہیں گے اسے ہوم ورک کر لو, اس کا ہوم ورک اتنی ٹائم میں مکمل ہے بیکاز اس نے فوراً سے کھولنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے, اور پھر اس کو کھیلنا ہے. اسے کھیلنا ہے. ٹیچر بھی اس کی ہمیں اس دن کہہ رہی تھی, کہتی ہیں کہ ابھی صرف میں پوچھنے لگتی ہوں تو وہ مجھے پہلے سے بتا دیتا ہے, میتھس میں بھی اور ادروائز بھی. تو بڑا اچھا آپ نے کہا کہ بچہ بور ہو جائے گا بعد میں, آپ نے اسے انگیج رکھنا ہے, اس کو انگیج رکھنا ہے, اس کو چیلنج دینا ہے. ہمیشہ یہ چیز میں آج بھی بتا رہی ہوں, اگر بچہ فاسٹ لرنر ہے وہ چیلنج مانگتا ہے, اگر بچہ سلو لرنر ہے تو وہ ریپیٹیشن مانگتا ہے, وہ چاہتا ہے وہ چیز ریپیٹ ہو. یا تو آپ فاسٹ بچے کو چیلنج دیں گے, دوسرے بچے کو آپ یہ چیز ریپیٹ کر کے, مطلب ریپیٹ اور کلیئرٹی مانگتے ہیں. دونوں سیکھیں گے اینڈ پہ, بائی دا اینڈ آف دا ڈے دونوں سیکھیں گے, اور دونوں کا جو ہے صرف جو میتھڈالوجی ردم ہے وہ ڈفرینٹ. اور جس پہ آپ نے کہا خود کام کیا, وہ کیا لگتا ہے کب تک آپ اسے مکمل کر پائیں گے, کب تک آپ اسے امپلیمنٹیشن کی فیز میں لے کر جائیں گی, اینڈ ہاؤ آر یو پلاننگ فار دیٹ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ بوتھ کے ساتھ؟ میں اصل میں یہ سوچ رہی, پہلے میں نے سوچا ٹاپک بائی ٹاپک, پھر میں نے کہا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, اتنے ٹاپکس میتھ سائنس ہو. پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم ٹیچرس کو ہی گائیڈ کر دیں کہ آپ کس آرٹ ہے کسی بھی ٹاپک کو کس طرح 3 حصوں میں مطلب میتھڈالوجی کے تھرو بریک ڈاؤن کرے, تو آپ کسی بھی ٹاپک کو پڑھا سکتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ کو جو کہ آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے. آپ میتھس ٹیچر, آپ میتھس کو اس طرح پڑھا سکتے ہیں, آپ مطلب کچھ چیزیں ایسی آپ کر سکتے ہیں, آپ اے آئی کو کیسے لا سکتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کو کیسے لا سکتے ہیں, آپ ویژول ٹولس کو کیسے لا سکتے ہیں. صرف میں جو اب ایک آپ سمجھے اٹس مور لائک اے بک دین اے کریکولم وچ ول بی اویلیبل ٹو ایوری ون. آئی ایم گوئنگ ٹو اپلوڈ اٹ کہ مطلب پیرنٹس کو بھی چاہیے ہو, کسی کو آج کل تو ماشاء اللہ پیرنٹس بھی اتنے ایجوکیٹڈ, اتنے وہ ہوتے ہیں, اویئر ہوتے ہیں کہ دے کین ایزیلی گیٹ دیٹ اینڈ دے کین گو تھرو. اچھا میں نے یہ چیز سمجھانی ہے, فرسٹ اسٹیپ سے نہیں ہوا, چلو اس کے اور میتھڈز ہیں اس سے دیکھتی ہوں, پھر اس سے کسی نہ کسی سے انشاءاللہ بچے کا کانسیپٹ سیکھ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. پر کہ محنت انوالو ہے اور سب کچھ آپ نے اسکول پہ نہیں چھوڑنا ہوتا, گھر میں بچے کو سکھانا ہے, اور اوبویسلی اس کے بعد اسکول کی ذمہ داری مل کر چلنا ہوتا ہے بچے کو. اور وہ بچہ چاہے جو مرضی اس کی کنڈیشن ہے, وہی والی بات ہم نے کی کہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے صرف, اور اس کو ایک بہتر طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ اس کو آپ بالکل ایک اسٹگمیٹائز کر دیں اور بس یہ چیز بتا دیں کہ یہ فلانا بچہ تو ایسا اور ایسا. اور کلاس میں بھی ڈسکریمنیشن نہ رکھیں, ایکوالٹی کے ساتھ چلیں, اور انکلوسیو ہمیں اپنے کلاس رومس کو بھی بنانا ہے, بہت ضروری ہے. سب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج 14 نومبر ہے, ذیابیطس کا عالمی دن, ڈائبٹیز ڈے. اس کے متعلق آج ہم بات بھی کریں گے. کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے ہم ہر دفعہ رکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آج پھر رکھیں گے. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 3.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے متاثر ہیں, اور ان کی زندگی اسی حساب سے چل رہی ہے. اگر ہم پریولنس کی بات کریں تو پاکستان پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے, جہاں پر ہر سال نئے کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے, اور جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. دنیا کی بات کریں WHO کے مطابق 53 کروڑ افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں, اور یہ تخمینہ لگایا گیا کہ 2030 تک کی تعداد بڑھ کے 64 کروڑ ہو جائے گی. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے صحیح پلان نہیں کیا, اور جو صحیح پلاننگ ہم نہیں کرتے, اس کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ ہر سال اس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابھی وہ سٹیٹس ہیں, اس پر بات کرنا اس لیے امپورٹنس ہے کہ ظاہر ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیا ہم پلاننگ کر رہے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا ہمیں ابھی اویئرنیس آئی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ یہ سارے سوالات ذہن میں اٹھ جاتے ہیں جب ہر سال ہم سیگمنٹ, کتنے سال ہو گئے آپ کو مجھے بات کرتے ہوئے, not just this day, ہم ادروائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 14 نومبر کو ہم سٹیٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور سٹیٹس میں کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے, بلکہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوتا ہے. اور پھر سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, بیکاز ہم تو یہاں پہ بات کرتے ہیں, اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ کیا ایکچولی ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اینڈوکرینالوجسٹ ہیں, ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر عدنان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے مریض آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ, تو مجھے لگتا ہے کہ اضافہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں دن بدن. ہم تو سال میں ایک رپورٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو کلینک میں بے تحاشا لوگ آ رہے ہوں گے. جی, جس طرح آپ نے اسٹیٹس بتائے, اٹس ویری ٹرو ریفلیکشن. انفیکٹ یہ شاید پراپر ریفلیکشن ہے بھی نہیں, وی آر جسٹ سینگ دا ٹپ آف دا آئس برگ, جو ان ایکچوئل, بیکاز ان پاکستان ہمارے پاس جو اس کو ڈاکومنٹ کرنے کا, یہ جو اسکریننگ کا جو ہے اس طرح سے پراپر میکینزم نہیں ہے. سو نمبرز آر فار ہائر دین دا ایکچوئل ویلیوز.
اور جو اس میں جو ٹرینڈ ہے، پہلے تو جو ڈائبٹیز کا مرض تھا ہم لیبل کرتے تھے کہ جی 40 سے 50 سال کی عمر میں ہوگا، بٹ ناؤ اے ڈیز آئی ایم سینگ، آئی مین موسٹ آف دا فزیشین اینڈ دا انڈوکرائنالوجسٹ دے آر سینگ دا ینگ ڈائبٹک پیشنٹس ٹائپ 2، کہ آپ کی 20s میں اور ایون ارلی آپ کے لیٹ ٹینز میں بھی دا پیشنٹ دے آر کمنگ اپ ود دا ڈائبٹیز وچ از ویری کنسرننگ. اور جو ہماری جو نیور جنریشنز ہے اور جس تیزی سے اس کا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کسی کے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ہم ایشینز پاپولیشن میں، ہم پاکستانیز میں سب کے ساتھ وہ رسک فیکٹر ایگزسٹ کرتے ہیں، تو آفٹر دا ایج آف 10 ایئرس یہ سارا پروسیس یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر جو ٹریگر کرتا ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل، جس کی وجہ سے جو ینگ آن سیٹ ڈائبٹیز ہے اٹس ویری مچ آن دا رائز. جو اولڈر ایج میں تو ہو ہی رہی تھی، اب جو ینگر ایج میں ہے، اور نہ صرف ڈائبٹیز، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ میٹابولک کنڈیشنز ہیں وہ، بیکاز ڈائبٹیز نیور کم الون، اٹ کمز ان اے پیکیج. سو دا نمبرز آر ویری کنسرننگ. اور یہی ہے کہ جس طرح سے ہم اویئرنیس کر رہے ہیں، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور، کہ اگر ابھی ہم تھوڑی سی آگاہی لوگوں میں اویئرنیس ایک پھیلا دیں تو نہ صرف ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں، اس کو شکست دے سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. اور اس میں پاکستان اینڈوکرائنالوجسٹ سوسائٹی کیا رول پلے کری؟ یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. جی، جو پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی ہے اس کی بہت زیادہ اس میں ایک جو پارٹیسپیشن ہے ایٹ انٹرنیشنل، نیشنل اور کمیونٹی لیولس کے مختلف اویئرنیس ویڈیوز ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں. جو آپ کے جو فزیشینز ہیں، جو آپ کے جی پیز ہیں، ان میں ایک اویئرنیس، ایک پروگرامس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج ڈائبٹیز، ہاؤ ٹو ریز اویئرنیس امنگ دا جنرل پاپولیشن. اس میں ہمارے ایک مختلف پلیٹ فارمس پہ ہم کر رہے ہیں. بچوں کے لیولس پہ ہم بات کریں، ایک صحت کی کہانی، ایک جو ایک اینیمیٹڈ سیریز کا ایک چینل ہے جس میں بیسیکلی ایک سیریز آف جو اس میں ویڈیوز ہیں فار دا ینگر جنریشن کڈس کے لیے، کہ کس طرح سے ان کو ایک آگاہی کی جائے کہ کس طرح سے ایک ہیلدی ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے، ہیلدی لائف اسٹائل کا کتنا اہم رول ہے. اسی طرح مختلف جو سیمینارز کے تھرو ہم ڈائبٹیز کی پراپر مینجمنٹ، کہ کس طرح سے ہم اس کا، جب کسی کو the one who are suffering with the diabetes، ان کی جو پراپر مینجمنٹ ہے وہ کتنی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو پراپر مینیج آج کر پائیں گے تو ان کی جو لانگ ٹرم جو کمپلیکیشنز ہے اس سے بچ سکتے ہیں. بیکاز ایک بندہ، ایک ڈائبٹک پیشنٹس جب اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے اینڈ ونس ہی اور شی ڈیولپ دا کمپلیکیشن، اٹس ناٹ جسٹ دا پیشنٹ، دا فیملی ایز اے ہول وہ سفر کر رہی ہے. اور ایز اے ہول جو آپ کا جو ڈیزیز برڈن، جو آپ کی جو فائنینشیل برڈن جو آپ کا انکریز ہو رہا ہے آن دا کنٹری اکانومی، اٹ ریئلی میٹرز اے لاٹ. ہیلتھ، واقعی ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ جو ہم نے اوور برڈن کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہماری اپنی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو ہمیں اس پرسپیکٹو سے بھی چیزوں کو ضرور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، مینجمنٹ کی آپ نے بات کی، کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ذرا پریونشن کی بھی ہم بات کریں گے کہ اوبیسلی جب آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے تو رسک فیکٹر تو ہے آپ کے ساتھ. یہ بھی بتائیں کہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے جس کو ہے، اور پھر پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، جہاں تک مینجمنٹ کی بات کی جائیں، اس کے جو 3 پلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میڈیکیشن سب سے آخر میں آتی ہیں. سب سے نمبر 1 اس کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، نمبر 2 آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا لائف اسٹائل، دیٹ ریئلی میٹرز اے لاٹ. اور لائف اسٹائل میں کوئی کمپلیکیٹڈ جس میں ہم نے کیا ہوا ہے، وی جسٹ نیڈ ٹو گو ٹو آور بیسکس. جو پوری دنیا ویسٹ اس کو کریے، جو آرگینک کھائیں، سمپل کھائیں، گھر کا کھائیں، ٹھیک ہے. جتنا پروسیس فوڈس لیں گے، جتنا پروسیس کاربس لیں گے، اس طرح سے آپ اس کا جو جتنا کاربس لیں گے اتنا آپ کا شوگر بڑھے گا، اور پھر اس کے مینجمنٹ میں مسئلے ہوں گے کہ آپ جو چاہے کھا رہے. جی ڈائبٹک پیشنٹ ہے، جی میں انسولین لگا رہا ہوں یا میں ٹیبلٹس لے رہا ہوں تو میں علاج تو کر ہی رہا ہوں نا، تو مجھے ایک فلیکسیبلٹی یا لیوریج ہے، جی میں جو چاہے کھا لوں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی جو فوڈ کمپوننٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جس طرح آپ نے جو پروسیس شوگرز ہے، پروسیس فوڈز ہیں، جنک فوڈ ہے، یہ بیوریجز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور ڈیلی ایکٹیویٹی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ 3 to 4 days پر ویک ہی اگر آپ 30 to 40 منٹس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اوور آل ڈائبٹیز مینجمنٹ، اینڈ ناٹ جسٹ دا ڈائبٹیز، آپ کے بلڈ پریشرز، دا کولیسٹرولز، آپ کے ہارٹ ڈیزیز، آپ کی مسل ہیلتھ اوور آل، اور آپ کے موڈ. جو آج کل انزائٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سب لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو میڈیکیشنز ہیں اس سے پہلے آپ جو نیچرل طریقے ہیں اس میں نیچرل طریقوں میں ڈیلی ایکٹیویٹی، واک وغیرہ کر رہے ہیں آپ ان طریقوں سے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، یہ ڈائبٹیز مینجمنٹ میں بھی اس کا بڑا اہم رول ہے. اس کے بعد میڈیکیشنز آ دیتی ہیں. اب کچھ لیٹسٹ میڈیکیشنز بھی آئی ہیں جس میں کچھ انجیکٹیبلز ہیں جو کہ آپ کا ویٹ لاس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بیکاز جو ڈائبٹیز کا مرض ہے، اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود یور ویٹ، ٹھیک ہے. جتنا ویٹ زیادہ ہوگا اتنی
جتنی انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوگی اتنا آپ کا جو شوگر کے جو پیرامیٹرز ہیں دے ول بی ڈسٹربڈ. تو کچھ لیٹسٹ میڈیکیشنز اور پاکستان میں یہ پریولیج ہے کہ وہ تھوڑے کافی اکنامیکل پرائسز میں دے آر اویلیبل, ٹھیک ہے, تو وہ ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ وی ہیو دا اورل میڈیکیشن, دین وی ہیو دا انسولینس. بٹ اگین جو بھی آپ کی مینجمنٹ ہے اٹ ویریز فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ, اور اس کے لیے اگین یو نیڈ ٹو سی یور ہیلتھ کیئر فزیشین, اور وہ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ وہ ساری ٹریٹمنٹ کو وہ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ چیزیں ویری کرتے ہیں. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سے ایسے انجیکشنز کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی بھی آئی ہے ریسنٹ ٹائمس کے, وہ انجیکشنز ہیں آپ لگواتے ہیں, آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے, پھر انسولین ریزسٹنس بہتر ہو جاتی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, بٹ ذرا پیشنٹ ٹو پیشنٹ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مس یوز بھی ہوا, اس کا اوور یوز بھی ہوا, اس کا ابیوز بھی ہم اس کا دیکھتے ہیں بہت سے جگہوں پر لوگوں نے یوز کیا جسٹ بیکاز کہ وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور وہ لوگ جن کا ویٹ ویسے ہی مینیج ہو سکتا ہے, کوئی اتنا زیادہ ہے بھی نہیں, کوئی 3-4 کلو کم کرنے کے لیے بھی لوگوں کو وہ تو ابیوز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور اوور دا کاؤنٹر بھی مل رہے کہ فلانے کے ریفرنس سے مل جائے تو مل جائے, تو وہ واقعی دوائیاں مل بھی رہی ہوتی ہیں. لیکن جس کے لیے ہے پلیز اس کے لیے ہی اس کو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو آپ نے ٹرم بھی یوز کی انسولین ریزسٹنس, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ کامن ٹرم ہے ہمارے آس پاس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کچھ سمٹمس بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس اب پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں ڈیفینیٹلی اس کے سمٹمس ہوتے ہیں, اور یہ ینگر ایج میں زیادہ پرومیننٹ ہے جو آج کل جو پیشنٹ دے آر کمنگ اپ, اسپیشلی ان دا فیمیلس. اگر اس میں ہم دیکھیں ان میں یوزلی اگر جو ٹین ایج ہیں اس میں دے ڈو کم ود منسٹرل ارریگولیرٹیز, سائیکلس تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں, جس کو PCOS کا بھی ایک نام دیا جاتا ہے دوسرے اس میں. جس کے ویسے اوور آل جو سمٹمس ہیں کہ اس میں کیونکہ نا آپ کی انسولین ریزسٹنس, انسولین بن تو رہی ہے, کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہی, آپ کا جو فیٹ ٹیشو ہے جو اس کا جو اس کا ایکشنز ہیں وہ صحیح طرح سے فلفل نہیں ہو پا رہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باڈی زیادہ انسولین بناتی ہے. تو ایٹ ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر لو رہنے لگتی ہے. اب جو پیشنٹ آپ اس کو کہیں جی آپ کی باڈی میں تو انسولین کام سے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری تو شوگر ہی لو رہتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انسولین ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے باڈی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ انسولین بنا رہی ہے, اور وہ ایک نیگیٹو ایک ویشیس سرکل میں انٹر ہو جاتا ہے. باقی اس میں اگر ہم ایگزامینیشن کی بات کریں, اس میں جو آپ کی جو نیک ہے وہ تھوڑی سی, اور آرم پیٹس جو ہیں بغلے, وہ تھوڑی سی بلیک اینڈ تھوڑی سی زیادہ ڈارکننگ ہونے لگ جاتی ہے, ٹیگز ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کی جو ٹرنکل اوبیسٹی ہے, جو سینٹرل اوبیسٹی ہے, وہ زیادہ پرومیننس ہوتی ہے. تو یہ اس کے مختلف فیچرز. اور اس میں کیا کیا جاتا ہے انسولین ریزسٹنس میں؟ نارملی کیا طریقہ کار ہوتا ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں یا ادروائز؟ دا تھنگ از دیکھیں بیسکس کیا ہیں, انسولین کب سیکریٹ ہوگی, کب چاہیے ہوگی باڈی کو, جب آپ زیادہ کاربس لیں گے. تو اگر آپ نے کارب لوڈ اپنے اس میں بہت زیادہ انکریز کیا ہوا ہے کہ آپ آئس کریمس بھی لے رہے ہیں, جنک فوڈ بھی لے رہے ہیں, چاول روٹی, ایون تو یہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے, پر ہر چیز میانہ روی کے ساتھ ہے. جو ہمارا جو ریلیجن ہے وہ بھی اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ اور بھوک رکھ کے کھانا کھایا جائے. تو جب آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ لوڈ لیتے ہیں بیوریجز کے تھرو, زیادہ میٹھے کے تھرو, تو آپ کی باڈی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ انسولین بنا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اوور آل کاربس کم لیں گے یا ہیلدی کاربس لیں گے, سلو ریلیزنگ کاربس لیں گے, یہ جو پروسیسڈ کاربس ہیں ان کو اوائڈ کریں گے, تو آپ کی باڈی کی جو انسولین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہوگی. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ آپ لائف اسٹائل کے ساتھ جب اپنا ویٹ لاس کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کا فیٹ کم ہوتا ہے تو انسولین کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اگین یہ جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے, آپ کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہے, یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اور جب آپ ڈیلی واک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یہ چیز بھی آپ کی انسولین, کیونکہ مسلس دے ٹیک اپ دا ایکسٹرا شوگرس, تو یہ چیز بھی آپ کی انسولین ریزسٹنس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اگین وی نیڈ ٹو گو ٹو آور بیسکس, ٹو آور لائف اسٹائل, کہ ہم اپنے جو خوراک ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں, اور ڈیلی ایکٹیویٹی کہ لازمی. اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جی ٹائم ہی نہیں ملتا, ہماری اتنی اسٹریسفل, ہم صبح سے لے کے شام تک ہوتے ہیں, کب کرتے ہیں. تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے لیے, اپنے لیے نکالیں, 15 منٹ سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ کریں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنے زیادہ آپ کام میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ہمت ہی نہیں ہے, تو بس آپ کو بیڈ سے اٹھنے کی ایک ہمت چاہیے. 10 سے 15 منٹ واک کریں گے, پھر آپ خود اس کو انجوائے کریں گے, اور دین یو کیپ انکریزنگ. تو جان ہے تو جہان ہے, سارے کام وہی رہ جائیں گے. اگر آپ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کام کریں, آپ اسٹریس لے رہے ہیں, تو ایسے پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ایسے عہدوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اوپر دھیان دیں. ڈاکٹر صاحب ویسے اب نارمل انسان ایک دن میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہے؟ میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کمپلیٹلی چھوڑنا نہیں پاسبل. مجھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, سلام آپ سب کو, لیکن ہم جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے, انہیں میٹھا کہیں نہ کہیں چاہیے ہوتا ہے. سو میٹھا ایک دن میں کسی کو اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو کتنا کھا سکتا ہے؟ دیکھیں میٹھا کی اگر ہم بات کریں, ہم کاربوہائیڈریٹس کی بات کریں, اور میٹھا آپ کی ہر چیز میں ہے. آپ جو روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی میٹھا ہے, چاول لے رہے ہیں اس میں بھی میٹھا ہے, فروٹس لے رہے ہیں اس میں بھی میٹھا ہے,
ٹھیک ہے, جو دودھ یا ملک لے رہے ہیں یا ٹی لے رہے ہیں, تو ہر چیز. اگر آپ ڈیزرٹس کی بات کریں, دیکھیں اگین دیز آر دا پروسیس شوگرس, ون آف آپ لے سکتے ہیں, یا تو اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کو برن آؤٹ کریں, ٹھیک ہے, ادروائز اگر آپ ڈیلی آئس کریم گنجائش نکالے, اس کا دل کر رہا ہے کھانے کا, نہیں وہ اگین آپ لے رہے ہیں تو اس کو برن آؤٹ کرنے. سب ڈراتے ہیں نا, جیسا میرے پیرنٹس کو اب دونوں کو ڈائبٹیز ہے تو وہ لوگ ڈرا رہے ہوتے کہ اچھا نہیں ایسے کرو ویسے, لیکن میں پرسنلی میں میٹھا نہیں چھوڑ سکتی, مجھے کھانا ہوتا ہے. اگین اس میں آپ چیٹ ڈیز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ون آف لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیلی اس کو انٹیک کر رہے ہیں پروسیس, کیونکہ اپارٹ فرام آل دا ادر کاربس جو آپ نے لینے ہی لینے, روٹی چاول فروٹس ملک, اس کے اوپر آپ یہ بھی ڈیزرٹس وغیرہ لیتے ہیں, کوکیز لیتے ہیں, کچھ بھی آپ لیتے ہیں, تو یا تو بہت منیمل اس میں چکھنے کے طور پہ, اگین لوگ کہتے ہیں جی ہم سے چکھا نہیں جاتا, ہم سے تو کھایا جاتا ہے, تو یا تو اگر آپ کھا رہے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لیں یا اس کو برن آؤٹ کر لیں, کھانا کم کھا لیں اور مٹھائی زیادہ کر لیں. گنجائش نہیں نکالی, نہیں گنجائش یہی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ چلیں. میں گنجائش نکال دیتا ہوں آپ کو, دیکھیں آپ پھر روٹی چاول کم کر دیں, میٹھا پھر بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں چلے, آپ ایک بول کھا لیجیے گا, پھر آپ ایکسرسائز کریں, پھر آپ واک کریں, اسے برن کریں. آپ جس دن آپ زیادہ میٹھا کھائیں نا, وہ میری مرضی ہے کہ اس کا سائز کیا ہوگا, پھر ایکسرسائز کی ہماری مرضی, ہم کتنی آپ سے کروائیں گے, پھر ٹریڈ مل ہم اپنی مرضی سے آپ کو بتائیں گے نا, پھر جسٹ لائک اے سیسو آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو آپ نے بیلنس کرنا ہے, اور obviously آپ کی باڈی آپ کو انڈیکیشنز دے رہی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی گڑبڑ چل رہی ہے, اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے, تو وہیں پہ آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. اچھا ویٹ مینجمنٹ, از دس دا کی کہ آپ نے ویٹ کو مینیج رکھنا ہے تھرو آؤٹ؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. ویٹ اگر انکریز بھی ہے, کسی کا ویٹ زیادہ ہے, اس میں بھی اب مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اوور ویٹ ہے, پھر اوبیسٹی ہے 1 2 3, اور اوبیسٹی جو ویٹ یا موٹاپا جس کو ہم کہلاتے ہیں, پہلے تو ایک مسئلہ تھا, اب WHO نے ریسنٹ اس میں اس کو ایک بیماری قرار دے دیا ہے, بیکاز اٹ از دا مدر آف آل دا ڈیزیزز, ٹھیک ہے. اس سے آپ کا دا سینٹر جس میں سے مختلف اسٹیمس نکلتے ہیں, it's a risk factor for your blood pressure, for the cholesterol, for the heart disease, for the uric acid, جو میٹابولک سنڈروم ہے سب اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو وزن جیسے ہی کم ہوگا, یہ سارے پیرامیٹرز, ناٹ جسٹ دا شوگر, سارے پیرامیٹرز بہتر ہوں گے. اور وزن اگین ایک دن میں نہیں بڑھتا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو تھوڑا سا بھی سونگ بھی لیں تو وہ ہمیں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس ڈیو ٹو دیئر جینیٹکس, کہ اگر آپ کی فیملیل ٹینڈنسی ہے, آپ کی اوبیسٹی آپ کی اٹ رنز ان یور جینز ان یور فیملیز, تو I mean again آپ جینس کو یا جینیٹکس کو تو نہیں بدل سکتے, بٹ دیٹ پیشنٹ از ایٹ مور رسک فار گیننگ دا ویٹ. اس سے زیادہ اپنے آپ پر کام کرنا پڑے گا. دیٹ پیشنٹ شوڈ بی مور موٹیویٹیڈ کہ جی آپ اگین اپنی جو لائف اسٹائل ہے اس میں وہ کریں. خوراک کا آپ کو منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میانہ روی کے ساتھ کہ ہیوی میلز کا جو ہمارے ایشین پاپولیشن میں کانسیپٹ ہے, ہیوی میلز کا 3 میلز کا, اور کہیں بھی ہم جا رہے ہیں اس کو بس فوڈ از آر ایکٹیویٹی نا, تو اس کو تھوڑا سا آپ اس میں آپ بیلنس آؤٹ کریں. اور اگین فزیکل ایکٹیویٹی بہت بہت ضروری ہے. اگین اس میں کچھ سوشل یا کلچرل نارمس بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے, اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں کہ فیمیلز میں اس طرح سے ہمارے جو پارکس یا اس طرح سے وہ انفراسٹرکچر یا اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ وہ پراپر اس کو. سر یہاں کا بھی مسئلہ ہے نا, آپ بڑا اچھا کہا کہ ہماری ایکٹیویٹی فوڈ ہے, کہاں جا رہے ہو کھانا کھانے جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو کھانا کھا کے آ رہے ہو, کیا کرو کھانا کھا رہے ہو, کیا کرو کہ کھانا کھاؤں گا. اچھا یہ ایک جو آپ نے ایک اور بات کی نا, چائے سے بھی اس کو ذرا لنک کرتے ہیں. اب یہ چائے جو لوگ اتنی زیادہ, واقعی آپ واقعی جہاں بیٹھتے ہیں نا, چائے کے کپ پہ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس میں بھی تو شوگر ہے, اس میں بھی تو ملک ہے جو کہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں. اور دن میں کوئی لوگ, ہم لوگ, میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہم میٹھا نہیں کھاتے, لیکن ہم دن میں 10 کپ چائے کے پیتے ہیں. اگین دا تھنگ از اگین وہی بات گھوم پھر کے ادھر ہی آ رہی ہے میانہ روی, ٹھیک ہے. آپ نے چائے لینی ہے 2 کپ یا 3 کپ لے لیں, اس میں شوگرز نہ ڈالیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں شوگر نہیں ڈالتے, ہم شکر ڈالتے ہیں, گڑ ڈالتے ہیں. شکر گڑ یہ سارے بہن بھائی ہیں. اچھا ریئلی؟ جی جی بالکل, ہاں ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی آرگینک جو اس کا سورس ہے, بٹ اگین شوگرز تو اس نے بھی بڑھانی ہے نا. کہتے ہیں ریفائنڈ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. ہاں 19-20 کا فرق ہے, لیکن چاقو میں فرق ہے. جی بالکل بالکل اسی طرح. تو یہ گڑ کو گھر سے نکال دیں. نہیں نکالیں نہیں, لیکن چینی سے بہتر ہے, ریلیٹیولی اس سے بہتر ہے. بٹ اگین اگر یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ آپ کو شوگر نہیں بڑھائے گا یا وہ ڈلی گڑ کی کھا لیا تو کام خراب ہے, ایسے نہیں. لیکن اس میں بڑا اچھا آج کل تو اسٹیویا موجود ہے. اسٹیویا کے اب تو پاؤڈر فارم میں بھی آ چکا ہے, تو آپ آرام سے استعمال کریں. گرینیولز بھی ملتے ہیں. اگین اسٹیویا از این آرگینک فارم نا, کہ وہ آپ ایک پلانٹ سے آپ ایکسٹریکٹ کریں, جس طرح چینی شوگر کین سے آتی ہے. اسٹیویا کمز فرام اے پلانٹ, اٹس ناٹ اے سنتھیٹک شوگر. لیکن سر اس میں یہ دیکھیں کہ ریفائن تو اسے بھی کر رہے ہیں نہیں, بٹ اگین دا تھنگ از اس میں ایٹ لیسٹ وہ جو اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے, جو مین مسئلہ کیا ہے کہ شوگر کو بڑھانا ہے, وہ سرج نہیں دیتا شوگر کی. تو آپ کو ہاں شروع میں ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے, تھوڑا سا کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے. اس کا حل سادہ ہے کہ بچوں کو ابھی سے عادت ڈال دیں, تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ میٹھا مینس اسٹیویا. ہاں وہ کر دیں, یا نیچرل دیکھیں. اب چائے میں اگر ہے, کچھ لوگوں کو اگر اوور پیریڈ آف ٹائم بغیر چینی کے چائے پینے کی عادت ڈال دیں, اور بلیو یو می کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ وہ کر لیں تو آپ کو چینی والی میٹھی نہیں لگتی ہے. اچھا انفیکٹ بلیک کافی سے آپ دیکھ
لیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہمیں کڑوی لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، پھر آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، پھر اس میں آپ چینی ڈال ہی نہیں سکتے، آپ کو وہی ایک کڑوا ٹیسٹ، وہ آپ کو کڑوا فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اسی طرح کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا جسم اتنا فلیکسیبل بنایا، جو آپ کے ٹیسٹ بڈز ہے ٹھیک ہے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ان کو آپ جس طرح سے لے کر جائیں گے، اپنے معدے کو جس طرح سے آپ نے ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے وہ رہیں گے، اینڈ دے ڈو ایگزسٹ. تو شروع سے ہی اگر بچپن جو ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کی کہ ہم تو چلے ڈائبٹیز جو ہماری ینگر جنریشنز ہے، جس طرح کا فاسٹ فوڈ چل رہا ہے، جس طرح کا پروسیس شوگرز چل رہا ہے، جس طرح سے کارب انٹیکس، پاستاز، نوڈلز، پیزاز، یہ ساری چیزیں یہ کارب لوڈز ہیں. تو اگر شروع سے ہی ان کے جینیٹکس میں ان کو زیادہ انسولین بنے جا رہی ہے، ان کے معدے کو اس چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے، تو 20s میں 30s میں جو ان کو اللہ نہ کرے ہو، بٹ اگین دا شوگر ہونے کا جو رسک ہے اس ویری مچ آن دا ہائر سائڈ. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے، ہم اس میں اب شوگر، پہلے تو کہتے تھے ایک ایج رکھی ہوتی تھی ہم نے، اب تو ہر ایج میں 50 سال 60 سال، اس سے اب تو ہر ایج میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں اکثر وہ ایک لائف سٹائل کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی شوگر مانیٹر کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے، اور ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ان کے آرگنس پہ اس کا امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم نے آرگنس کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نظر کی بات کریں، اس میں بہت سارے کڈنیز کی بات کریں، یا کہیں نہ کہیں ہم نے ایک بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کہ کس طرح سے کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ اب آپ کی آرگنس پہ ڈائبٹیز کا اثر ہو رہا ہے، اور کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جس طرح کمپلیکیشنز کی ہم بات کریں، جو آپ کی بلائنڈنس ہے، جو آپ کی جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ڈائبٹک جو ریٹینوپیتھی ہے، اس کی جو نمبر از دا فور موسٹ کاز، دا ٹاپ موسٹ کاز فار کازنگ دا بلائنڈنس. اگر ہم اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز جس میں رینل کڈنیز فیلیئرز ہو جاتے، پیشنٹ دے کم آن دا ڈائلسس، تو اگین جو ڈائبٹیز ہے دیٹ از دا لیڈنگ کاز. تو اس میں دیکھیں یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ سالوں سال کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ اسی لیے ہم فرام ڈے ون کہتے ہیں کہ اپنی شوگرز کو لائٹ نہ لیں، کیجولی نہ کریں، کیونکہ یہ ہر لمحے جتنا آپ کے شوگرز اگر زیادہ رہیں گے، آپ کی ایک ٹارگیٹس ہے نا 80 to 180 ٹائم ان رینج کا یہ کانسیپٹ HbA1 سے آپ نے 6 to 7% رکھنا ہے. اگر تو آپ کے پیرامیٹرز رہتے ہیں تو آپ کا جو کمپلیکیشنز ہونے کا جو رسک ہے وہ کم سے کم ہوگا. لیکن اگر آپ کا شوگرز ان رینجز میں نہیں رہتے تو ڈیفینیٹلی ہر سال جو کمپلیکیشن ہونے کا رسک ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ کمپلیکیشنز آپ کی ایون شوگر سے پہلے جو پری ڈائبٹیز کی سٹیج ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ایک شوگر کا مریض ہے، اس نے اپنی شوگر کنٹرول نہیں رکھی، ٹھیک ہے، اور وہ پراپر اپنے فزیشین کو نہیں دکھا رہا، اپنی مانیٹرنگ نہیں کر رہا، اور کبھی دل کیا تو شوگر چیک کر لی، یا سالوں سال اس نے بالکل وہ نہیں کیا، تو اگین اس کا کمپلیکیشن ہونے کا رسک زیادہ ہے. اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے سال کے سال ایٹ لیسٹ ایئرلی آپ نے اپنے مختلف کمپلیکیشنز کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم یورین فار پروٹین یوریا یا آپ کا ریٹینل ایگزامینیشن کر کے دیکھ لیا، کڈنی فنکشنز دیکھ لیا، آپ کا لپڈ پروفائل دیکھ لیا. ان ساری چیزوں کو انڈر ہم مانیٹرنگ اور آبزرویشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایئرلی ایٹ لیسٹ آپ کا فالو اپ ہونا چاہیے ود یور فزیشینس. آپ کے شوگرز نارملائز ہونے چاہیے، تب آپ کا کمپلیکیشن ہونے کا رسک کم ہوتا ہے. اور ایک دفعہ یہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی، کوئی میڈیکیشنز اس کو ریورٹ بیک نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں لوگ ڈائبٹک پیشنٹ جی ہمارے ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے، رات کو ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے. اس وٹ وی کال دا ڈائبٹک نیوروپیتھی. ایک دفعہ نروز ڈیمیج ہو گئیں، ان کی ہیلنگ اس طرح سے نہیں. اور کوئی پھر جو دوائیاں یا میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ ان کی علامات کو کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی. سمپٹمز مینیج ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک حد تک ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر دیتے ہیں، یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں اگین یہ سننے تو ساؤنڈز ویری فینسی کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ اس کو کوئی کہہ دیا آپ کی شوگر تو ہم ختم کر دیں گے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کی پاسبلٹی ہے شوگر ریمیشن کی. اگر نیو آنسٹ ڈائبٹیز ہے، ینگ پیشنٹ ہے، اس کا ویٹ زیادہ ہے، لیٹ سے اوور ویٹ وہ 15 یا 20 kg ہے، تو اگر اپنا وہ ہی اور شی ول بی ایبل ٹو لوز دا ویٹ، ٹھیک ہے، تو دیر آر چانسز کہ جو انیشیل شوگر ہے وہ ریمیشن میں چلی جائے گی. لیکن اگر اور اپنے لائف اسٹائل میں انہوں نے چینجز کر لی، کاربس کو بالکل کٹ ڈاؤن کر دیا، تو آہستہ آہستہ جیسی ویٹ لاس ہوگا، انسولین ریزسٹنس بہتر ہوگی، شوگر جو اگر 7-8 HbA1c ہے تو دیر آر چانسز کہ اس میں بہتری ہو جائے. لیکن اگر ایک شوگر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ روٹی چاول بالکل چھوڑ دیں، آپ کی شوگر ہی ختم ہو جائے گی، کہ آپ مختلف ڈائٹس ہیں، کیٹو ڈائٹس، ایٹکن ڈائٹس. یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن جو ہماری جو اسٹیپل فوڈ ہے، دا رائس اینڈ دا ویٹ، اس کو ہم بچپن سے اگر کوئی مریض لے رہا ہے، آپ اس کو کس حد تک چھڑوا دیں گے؟ اس کو فروٹس ہر چیز چھڑوا دیں، میٹھا بس اس کو کہیں جی آپ میٹ لیں، پروٹینس لیں، اس کے پھر اپنی الگ کمپلیکیشنس ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جی آپ روٹی چاول چھوڑ دیں، کاربز نہ لیں تو آپ کو شوگر بڑھے گی نہیں، آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، شوگر
ختم ہو گئی. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس نا, ٹھیک ہے, وہ ایک 15 دن لے لے گا مریض, 1 مہینہ لے لے گا, اس کے بعد وہ خود ہی اریٹیٹ اور بور ہو جائے گا. ہمارا وہ کلچر بھی ایسا نہیں ہے نا, اٹ از ناٹ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ انسولین پہ ہیں, بیکاز ٹائپ 2 کی ہی بات اس وقت ہم کر رہے ہیں, کہ اس میں اگر آپ نے چھوڑنے کی بات تو میں نہیں کر رہا, لیکن ڈائٹ پلان کے ساتھ کہ اچھا اتنا چپاتی کا سائز یہ ہو, آپ نے اتنا کھانا ہے, اگر آپ نے آج چپاتی کھا لیا ہے یا آج آپ نے یہ کھا تو آپ یہ نہ کھائیں, اس دن آپ یہ کنزیوم کر لیں, چاول آپ نے کھانا تو اس کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے, اس میں آپ نے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, آپ نے ویٹ پہ کتنا کام کرنا ہے ایکسرسائز کر کے, تو پھر واقعی آپ کی انسولین ریزسٹنس بہت بہتر ہو جاتی ہے. آپ انسولین پہ اتنا سے ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. سم ٹائمز ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ انسولین سے واپس اورل میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. اگین اٹ کین ہیپن, بٹ دا تھنگ از کہ وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اگر ایک پیشنٹ ہے, کیونکہ نا دیکھیں انسولین کب ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم نا, جو آپ کے ٹائپ 2 کی ہم بات کریں کہ جب ٹائپ 2 کا انیشیل ڈائگنوسس ہوتا ہے تو 50% جو آپ کے انسولین پروڈیوسنگ سیلس وہ ختم ہو جاتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ اس میں ڈکلائن آ رہا ہوتا ہے, اور جس طرح سے آپ کی شوگر پروگریس کرتی ہے ان میں اور کیپ ڈیکریزنگ نا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس انسولین ریزروز ہی نہیں ہے پھر تو ڈیفینیٹلی یو اینڈ اپ ود دا ٹیکنگ انسولینس. لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے جو کہ انیشیل فیزز میں ہی لیٹ سے وہ انسولینس پہ جاتا ہے, اور وہ اپنی ڈائٹ میں موڈیفیکیشنس لے آتا ہے, لائف اسٹائل کے ساتھ اس کو اپنی ایکٹیویٹی کو اپنا ڈے ٹو ڈے لائف کا پارٹ بنا لیتا ہے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ, پھر دیر آر سرٹن میڈیکیشن جو کہ ساتھ ساتھ, جس طرح ہم نے انجیکٹیبلس کی بات کی جو کہ ویٹ لاس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو اگر اس لائف اسٹائل کے ساتھ اس میں ویٹ میں کمی کی جائے تو ڈیفینیٹلی جو اس کی انسولین ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے. مے بی دا پیشنٹ کین بی آف انسولین اینڈ کین بی مینیج ود دا لائف اسٹائل. پرسن ٹو پرسن, کیونکہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی کے بھی زندگی میں اگر تبدیلی آ جائے, کوئی سکسیس ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اوہو اس نے وہ انجیکشن لگوایا تھا یا اس نے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی تھی, اب ہم بھی کرتے ہیں. ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس کی روٹین ڈفرینٹ ہے, اور آپ نے رائے لینی ہے ایکسپرٹ کی. یہ ہمیشہ کہتے ہیں, اور بیماری ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹینڈنسی موجود ہے, آپ کی فیملی میں ایک چیز رن کری ہے, تو اپنے ریگولر چیک اپس کروائیں. ہمارے ہاں کیونکہ اینول اسکریننگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینول اسکریننگ اپنی کروائیں, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر جس طریقے سے آپ کو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں, آپ اس طریقے سے اس کو فالو اپ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا سیٹ اس وقت بہت پیارا سا ہو چکا ہے, اور واقعی جب یہ کلرز آ جاتے ہیں تو آپ بھی لائیولی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹرک آرٹ پہ آج ہم بات کریں گے. ایک ٹرک آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیلیگرافی سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, اور بہت بڑے استاد ہیں جن سے انہوں نے سیکھا, اس کے بارے میں بھی بات ہم ضرور کریں گے. اور شعیب ایک ایک چیز اس کی ڈیٹیلنگ میں تو ویسے ہی بہت امپریس ہو چکی ہوں اس وقت. ایبسلیوٹلی جی, ہمیں جوائن کر چکے ہیں اعجاز احمد مغل صاحب. راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت بھی لوک ورثہ میں جو لوک میلہ سجا ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے 30 سالوں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے والد صاحب بھی. سو آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جوائن کرنے کے. اعجاز صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا, والد صاحب کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا؟ بیسک جو ہے نا, پہلے میں کیلیگرافی میں نے سیکھی خانہ فرنگ ایران سے. وہاں سے کرتے کرتے جب کیلیگرافی تھوڑی سی کم ہوتی گئی, پھر بینر بورڈ اسکرین پرنٹنگ. پھر میرے بزرگ جب سیڑھیاں گھوڑیاں نہیں چڑھ سکتے تھے نا, تو انہوں نے مجھے پھر میرے استاد جی کو کہا کہ اس کو ٹرک آرٹ میں نا میرے ساتھ اس کو کہو کہ معاونت کرے. پھر میں نے ٹرک آرٹ کو جو ہے نا پراپر جوائن کیا. پھر میں نے 2000 سے شروع کیا, ابھی میرے 25 سال تقریباً ٹرک آرٹ کو ہونے والے ہیں. ویسے میرے تو 32-33 سال پورے اپنے آرٹ کو ہی دے دیا. زبردست. اور سیکھا آپ نے والد صاحب سے ہی زیادہ؟ میں نے اپنے مختلف استادوں سے سیکھا. جیسے میں نے آپ کو کیلیگرافی کا کہا, میں سلما آرٹ بھی کرتا رہا ہوں اس زمانے میں, کیونکہ سلما آرٹ بھی چلتا رہا. یہ بینر بورڈ, یعنی کہ ہم ہاتھ سے نا اخباروں پہ کالم وغیرہ یہ لکھتے تھے. اب تو کمپیوٹر آ گیا نا, اخباروں میں ہاتھ سے اخباروں میں ہاں ہاتھ سے. یہ دور ہم نے نہیں دیکھا. وہ جو ہے نا ہم کالم چھوٹے چھوٹے لکھ کے, کسی کے 1 روپیہ کسی کے 8 آنے, وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا. تو وہ پھر کرتے کرتے, اب یہ چیز میں تھوڑی سی یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ نہ ہو کہ جیسے یہ ابھی ایک ٹرک آرٹ آپ سجا ہوا دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ پیچھے چلے جائیں کیلیگرافی ختم ہو گئی, بینر بورڈ اسکرین پرنٹنگ اس طرح تک کے کام سلما آرٹ ختم ہو گئے, تو یہ نہ اللہ نہ کرے کہ یہ کام بھی ختم نہ ہو جائے. یعنی ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے لوگ میلے میں,
جب ہم پہلی دفعہ PNCA میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ٹرک آرٹ یہ کیا چیز ہے جی، آپ یہ ابھی جو ٹرک آرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں تو ہم نے بھرپور محنت کی ہے. اس سے پہلے جو ہم پہلی دفعہ PNCA میں لے کے گئے نیشنل کونسل آف دی آرٹ اسلام آباد میں، تو لوگوں نے کہا یہ ٹوٹے پھوٹے برتن کدھر لے آئے ہو. تو میں نے اپنے بزرگوں کو کہا، میں نے کہا دفع کرو، یہ کام کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے دل سے ایک فیلنگ تھی، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ہوگا میں نہیں ہوں گا، ٹرک آرٹ کا بڑا نام ہوگا. تو وہ واقعی آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ ہم میں ہی ہیں کہ میں جب ان کی باتیں کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ میں ان کو پریزنٹ کر رہا ہوں. ظاہر ہے آپ نے اس کام کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آپ جیسے بہت سے اور لوگ جو ٹرک آرٹ سے جڑے ہوئے ہیں. واقعی دیکھیں ہاں، یہ ہماری ثقافت کو ایسے ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ جب بھی کوئی ٹرک آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز لے کر جائیں گے جس پہ ٹرک آرٹ ہوا ہے، وہ آٹومیٹکلی بتاتا ہے کہ اچھا یہ پاکستان. تو پاکستان کے ساتھ ٹرک آرٹ کو بہت زیادہ اسے منسلک کیا جا رہا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. جیسا کتنا مشکل ہے یہ آرٹ، میں یہ جاننا چاہوں کیونکہ میں نے اس وقت ہاتھ میں اٹھایا. شعیب آپ اس کی ڈیٹیلنگ چیک کرتے ہیں. کلر کے اوپر کلر ہے، پھول کے اوپر پھول ہے، اور ہر پھول کی ہر پیٹل کا کلر مختلف ہے، اس کا شیڈ ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا آسان سے ٹرک آرٹ ہے جی، اس کو کرنا ایکچولی کتنا مشکل ہے. یہ چیزیں جو ہے نا، میں خود جو ہے نا کھوجی ٹائپ سا آدمی ہوں، تو مجھے خواہش ہوتی ہے کہ نہیں سے نہیں، یہ اب میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں بے شمار کرتا ہوں کہ جو چیزیں بازار میں نہ ملیں. یہ ادھر کچھوا پڑا ہوگا چھوٹا سا، بالکل اس پہ آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں کہ جو چیزیں بازار میں مل تو جائیں لیکن اس کے اوپر ٹرک آرٹ کرتے ہوئے نا جو بھی آرٹسٹ ہے اس کو پتہ چلے، یا دیکھتے ہوئے جو بھی بڑے سے بڑا آرٹسٹ ہے. کیونکہ ٹرک آرٹ جو ہے نا ان پڑھ لوگوں کی ایجاد ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. ہنر تو ہنر ہوتا ہے، لیکن اس کو لیے نا ہمارے پاس پنجاب ٹیکسٹ بک سے 6 مہینے لوگ آتے رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریسرچ کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ لوگ واقعی کرنے والے ہیں میرے بزرگوں کے پاس. تو اب جو بندہ PhD کرے گا، PhD میں یہ ٹرک آرٹ بہت ضروری ہو جائے گا. اب اس توسط سے نا مجھے NCA لے کے جاتا ہے، مجھے قائد اعظم یونیورسٹی لے کے جاتی ہے، یعنی کہ ٹرک آرٹ کے متعلق آپ لیکچر دیں اور ساتھ بتائیں. اسی طرح مختلف امبیسیز والے وہ مجھے ہائر کرتے ہیں. جیسے اب میں لوگ ورثہ میں بیٹھا ہوں تو لوگ ورثہ میں پھر ہمیں یعنی کہ ایک طرح کے رابطے ملتے ہیں. جیسے آپ کے پاس میں پہنچا، یہ ایک رابطہ ہے. اسی طرح ادھر سے یعنی کہ میڈیا کے توسط سے کوئی دیکھ رہا ہوگا تو پھر یعنی کہ یہ رابطے میرے بحال ہوتے جائیں گے. پھر مجھے اور شوق بڑھتا ہے جب آپ جیسے لوگ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھے لکھے لوگ کیمروں کے سامنے، کبھی ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تو نہیں تھا نا، لیکن یہ چیزیں یعنی کہ میں بھی کوئی اتنا ذاتی طور پہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں. جیسے یہ ٹرک آرٹ ہے نا، میں نے وہاں 42 نفل پڑھے ہیں. لوگ ایک نفل یعنی کہ سمجھتے ہیں یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نکال رہے ہیں. یہ چیزیں کچھ ہماری جیسے زبانیں 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر آپ جب باہر جائیں تو معاندرے چینج ہوتے ہیں، یعنی کہ کھانے چینج ہوتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہمارا ٹرک آرٹ بھی نہ چینج ہوتا ہے. اور وہ ٹرک ذرا دکھائیں جس کے اوپر بوری لگی ہوئی ہے، کپڑا لگا، کیا بولتے ہیں؟ کپڑا بولتے ہیں کیا؟ یہ ترپال بولتے ہیں. ترپال بولتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ سارا میرا خود ہاتھ کا بنا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے واقعی وہ جو بڑا والا ٹرک ہوتا ہے نا، اس کو آ کے ہم نے نا چھوٹا کر کے منی ورژن. یہ جو ہے نا ہمارے سے گورے خرید کے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی چیزیں نہیں لے کے جاتے. ہم جیسے تو جیسے باہر سے کوئی آتا ہے نا تو وہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کیا لایا، فلاں کے لیے کیا لایا، ہمارے چھوٹی چیزیں کیری کرتے ہیں. انہوں نے نا لکھی ہوتی ہیں ترتیب سے چیزیں کہ ہم نے یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ اس کے لیے لینا ہے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے. کیونکہ میں ابھی کرسمس کے بازار بھی کر رہا ہوں اور میں واحد آرٹسٹ ہوں اس ٹائم کہ ٹرک آرٹ پلس میں نے جو ہے نا کرسمس کے اوپر کام کیا، اور اس دفعہ میں دوبارہ مختلف امبیسیوں کے ساتھ دوبارہ کرنے لگا ہوں، اور ان امبیسیوں نے مجھے ہائر کیا. دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں اسپیشلی پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کرسمس کے بازار بھی سج رہے ہوتے ہیں. جب یہاں سج رہے اس میں ہم نے ٹرک آرٹ کو انکارپوریٹ کر دیا ہے. اچھا، آپ جو بتا رہے تھے کہ اب پڑھایا بھی جاتا ہے اور آپ خود یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، تاریخ کیا ہے ٹرک آرٹ کی؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ٹرک آرٹ جو ہے نا پہلے تو یہ چلتا رہا، یعنی کہ اس میں صرف نمبر پلیٹ لکھی جاتی تھی اور گڈز کا نام لکھا جاتا تھا. زیادہ پروپرائٹر لکھا جاتا تھا، جس کا بھی وہ اس کے نام سے، یعنی کہ اس کا بیٹا ہے کوئی بھی ہے اس کے نام سے لکھا جاتا تھا. اور ٹرک آرٹ اس ٹائم کا بہت مشکل تھا. اب تو ساری چیزیں ریڈی میڈ، یعنی کہ اس کا بمپر ہے، اس کو کاٹیں، گرینڈر سے کاٹیں اور آ کے نیا لگا دیں. اس ٹائم کی جو باڈیاں تھیں وہ یعنی کہ لکڑ کی باڈیاں ہوا کرتی تھی، اور ان کے اوپر پٹینے لگانا، رنگ، یعنی کہ
آج تو رنگ بھی آپ کو بازار سے ملتے ہیں, وہ پوٹینے رنگ چیزیں, یعنی کہ وہ پرانے جو گوٹا لگا کے رنگ بنانا, مچھی شلیش کے ساتھ رنگ بنانا, اب کافی ساری چیزیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. یعنی کہ جیسے بہت سارے لوگ مختلف درباروں پہ کام کرتے تھے تو وہ باہر کا کام یعنی کہ رنگ نہیں لاتے تھے, وہ خود وہ پتھر لے کے پیس کے پھر اس طرح بناتے تھے. تو اسی طرح ہمارے ٹرک آرٹ میں بھی نا اس کی جو پٹینے تھی, اس کے لیپ تھے, وہ خود کیے جاتے تھے. لائٹ تو تھی نہیں, لالٹینوں کے ذریعے سخت سردی یعنی کہ پو ماہ کی جو سردی ہوتی ہے, صحیح سردی ہوتی ہے, اس میں وہ کام کیا جاتا تھا. تو مہینوں لگتے تھے. اب تو ہفتہ 10 دن کے اندر جو ہے نا ٹرک تیار ہو جاتا ہے. لیکن ٹرک آرٹ کو نا کچھ 4 لوگ تھے جو کرنے والے تھے. جیلم سے یعنی کہ اعظم استاد, وہ بڑے نامی گرامی استاد تھے, ان کا آج تک نام ان کا ذکر بولتا ہے. ان کے بچے سارے پڑھے لکھے ہیں. یاسین استاد, ان کے بچے بھی سارے پڑھے لکھے ہیں, کوئی ٹرک آرٹ کی طرف نہیں آیا. یعنی کہ وہ لوگ پیدل جیلم سے آئے, وہ بورڈ پینٹر تھے. اس میں ایک ٹیکسلا کے استاد تھے رفیق استاد, وہ کیلیگرافی کے استاد تھے. جیسے میں نے اپنا نام کیلیگرافی سے آپ کو بتایا, تو وہ بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے تھے. ان چاروں نے آ کے نا 1952 میں اکٹھے ہوئے پاکستان, کیونکہ نیا نیا بنا تھا, تو وہ اکٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی کام کیا جائے. وہ کام کر کے نا 2-1.5 گھنٹے میں تو وہ فارغ ہو جاتے تھے. شام کو گٹھے بیٹھنا, جیسے ہماری بیٹھکیں ہوا کرتی تھی. اب تو ہم موبائل دور ہو گیا ہے, 7 بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. وہ بیٹھکیں پورا ہوتا تھی, چائے چلتی تھی, پھر اس کے اوپر ڈسکشن وغیرہ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پھر ایک بندے نے اگر پلیٹ لکھی ہے نا, تو اس پلیٹ کے ساتھ اس نے پھول بنا دیا. شام کو وہ بندہ آیا, اس نے کہا اس نے پھول بنایا, کل میں لکھائی لکھوں گا, اس کے ساتھ شیڈ لگا دوں گا. اسی طرح مختلف چیزیں کرتے کرتے نا وہ جب کرتے رہے. ہمارے کام کو نا ڈسکو آرٹ بولتے ہیں. ڈسکو آرٹ یعنی کہ پنڈی والا جو ہے ڈسکو آرٹ ہے. یعنی کہ اس طرح سارے ٹرک آرٹ کے مختلف نام ہیں, کوٹا وال, کریچی وال, شنواری, پشاوری, یعنی کہ حویلیاں, اس طرح کے یہ سارے مختلف آرٹ ہیں. تو ہمارا جو ہے نا یہ بالکل سادہ سفید ہوتا ہے, اس کو پورا ہم نے بھرنا ہوتا ہے. جب ہم پورا بھرتے ہیں تو اس کو ڈسکو آرٹ بولتے ہیں. اور میرے بزرگ 1955 سے ان استادوں کے ساتھ رہے. میرا گھرانہ مولوی خاندان سے ہے, اور میری دادی جو تھی وہ انہوں نے انتہا غصہ کیا کہ یہ تم اس کام میں کدھر جا رہے ہو, یہ تصویریں بنانا اور تصویریں بنانے سے اس کے اندر آپ نے جان ڈالنی ہے. کیونکہ سارا مولوی خاندان جو تھا, میرے والد صاحب بھی مولوی تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کام میں کدھر جا رہے ہو. تو دادا نے تو بہت زیادہ, کیونکہ مردوں نے باہر جانا ہوتا ہے, عورتیں تو نہیں جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ تو لوگوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, تو یہ چیزیں تو نے اپنے بیٹے کو کرنا شروع. پھر میری دادی کی سپورٹ کی وجہ سے ان کو ملت ملی یا شفقت ملی. انہوں نے تھوڑا تھوڑا انہوں نے کہا میں تصویریں چیزیں نہیں بناؤں گا, میں ویسے ہی یہ تھوڑا سا کام کروں گا. پھر جب والدین نے دیکھا کہ ہمارا بچہ کرنا شروع کر دیا, تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اجازت دے دی. تو یہ ٹائم لگا نا, اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے اپنے اسکارف سے متعلق بھی جاننا ہے. یہ بھی بڑا منفرد سا اسکارف ہے. یہ جو ہے نا, یہ میرے ایک دوست ہیں ہڑپا سے نا, وہ یہ سارا کرتے ہیں. اچھا. تو ان سے میں نے لیا. یہ سارا ہندو بت مت پہ جو جتنا ہے نا, یہ گندھارا کے اوپر یہ سارا ہے. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کر کے یہ لیا کہ میں نے کہا یار یہ مجھے, تو یہ نہیں کہ یہ سارا بلاک پرنٹنگ, ہینڈ پینٹنگ, بلاک پرنٹنگ ہے. ہاں, یعنی کہ یہ وہ بازاری نہیں ہے کہ آپ کو مشین میں ڈالیں. تو اس سے پھر میرا دوست ہے بڑا اچھا, تو اس سے میں نے یہ لیا. اور دیکھیں نا کہ یہ جس طرح آپ اسکارف سے متعلق بتا رہے ہیں, یا ہم ٹرک آرٹ سے متعلق بات کریں, کہ پچھلے دنوں لوک ورثہ میں جو لوک میلہ, اور اس کی ہم جب بات کرتے ہیں ڈفرینٹ پیویلینز اور مختلف ٹائم پہ ہم آپ کو دکھاتے بھی رہے ہیں, وہ اپنے ٹیلی ویژن کے تھرو, اپنے پروگرامز کے تھرو, اور آگے بھی دکھائیں گے ہم آپ کو, چونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہر سال جب یہ میلہ سجتا ہے. اور ہمارے بہت سے آرٹیزن جو کئی سالوں سے آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی میلے میں ہمیں کچھ نئے آرٹیزن بھی ملتے ہیں جو کہ شامل ہو جاتے ہیں اس قافلے میں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ کتنے زیادہ قدر کرتے ہیں اس کا. آپ یہ واقعی جب آپ لوک میلہ کی بات کرتے ہیں, یقین جانیں پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی. لوگ اس طرف جانا, اگر اس جگہ سے لوگوں نے گزرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آلٹرنیٹ روٹ بتائیں ہمیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, اتنی رش ہوتی ہے, اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یہ فلانی کلاس کے لوگ نہیں آئیں گے, وہاں پر سب پاکستان ہوتے ہیں, اور پاکستانیت سب کی سب سے پہلے ہوتی ہے. بچے بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا سر, قیمت کے لحاظ سے اب کیا لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا لگایا ہوا ہے آپ نے, تو بیکاز اوبیسلی میں ایفرٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے یہ, تو کیا اتنے ہی پیسے آپ لوگ وصول کر پاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں نا, یہ اتنا اس طرح نہیں کرتے. صحیح.
اس کی وجہ بھی یہی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرک آرٹ پہلے باہر گیا ہے. اس سے پہلے یعنی کہ ہمیں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹرک آرٹسٹ ہے, کیونکہ میں تو سلما آرٹ مختلف آرٹ کرتا رہا ہوں, تو میں نے پھر ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ ٹرک آرٹ ہے. جب یہ باہر گیا ہے, باہر سے یعنی کہ مختلف ممالک سے ہوتا جو فارنر پاکستانی تھے, انہوں نے جب آ کے یعنی کہ جب میں PNCA کی کہہ رہا ہوں, پھر میں نے ایک نرسری تھی وہاں لگایا تھا, شادی کا ایونٹ تھا, تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے. تو جو زیادہ جتنا گورا اس کو پسند کرتے ہیں نا, خاص کر جو برٹش ہے نا, کیونکہ برٹش یہاں رہ کے گئے ہیں, برٹش جو ہیں وہ زیادہ اس رنگ کو یعنی کہ وہ ان کے اس میں وہ چلتا ہے. اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ٹیپ کا کام, کیونکہ اس میں اب 2-3 کام آ گئے ہیں, چمک پٹی کا کام آ گیا ہے اور سٹیل کا کام آ گیا, اور ہمارا یہ ٹرک آرٹ کا ہے. اور کافی آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیزیں اس طرح کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے پہلے تھی نا, اور اس کا ریٹ کے مطابق جو آپ چیزوں کے متعلق بات کر رہی ہیں نا, تو ہمارے اپنے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ ہے کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا ہے ظاہر ہے. اب ہم جو چیز کرتے ہیں ہمارا تو اس کے علاوہ اور روزی رزق نہیں ہے, ہم نے اسی کو کرنا ہے. جو فارنر ہے نا, تو وہ جو ہے نا, اب ہم کسی اچھے ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. پھر وہ جب ایک بندہ آپ کو تھپکی دے نا کہ جا بچے یہ بڑا اچھا آپ نے بنایا ہے, تو بندہ کو کچھ بھی نہ ملے, بندے کی تھکان جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح بات تو ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ میلے میں, یہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ لوگ میلے میں آئیں اور دیکھیں پورا پاکستان کا کلچر, یعنی کہ پورے لوگ سال محنت کرتے ہیں. ہم خود سال پورا محنت کرتے ہیں اور اس ایونٹ کے لیے آتے ہیں, اور باہر ہمیں نکلنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم دیکھ سکیں. جیسے یہ بتا رہی ہیں بہن میری کہ باہر سے یعنی کہ اور راستہ ہمیں بتائیں جہاں سے ہم جا سکیں. تو اتنی رش ہوتی ہے, لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچے ہیں. تو میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی آئیں, کیونکہ سال میں یہ کہ اتنے بڑے لیول کا ایونٹ, اس لیول کا واقعی ایونٹ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے, تو ضرور جائیں. ابھی تو لوک میلہ سجا ہوا ہے, تو پلیز ڈو وزٹ دیٹ, اور دیکھ کے جائیں. میں کہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ رش آورز ہیں تو آپ وہ دیکھ کے بھی جا سکتے ہیں, بیکاز ویکنڈ پہ رش زیادہ ہوتا ہے. جائیں ضرور. اور رش کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کتنا انٹرسٹنگ ہے وہ, اور کتنا انٹرسٹنگ ہے, اور کتنے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. تو آپ بھی ضرور جائیں, اور obviously ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کس ٹائم پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, اس لحاظ سے. Absolutely sir, thank you very much for joining us today, and all the best. جو آپ کا اس وقت لوک میلہ سجا ہوا ہے, اس میں آپ کا اسٹال, اس طرح بہت سے اور اسٹال, تو پلیز ڈو وزٹ اور اپریشیٹ کریں وہاں پہ جا کے آرٹسنز جو کہ ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے اپنا کام لے کر آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور آج ہم بات کریں گے گرومنگ کے اوپر. اچھا, جب ہم گرومنگ کی بات کرتے ہیں, پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, کیسے اس پہنے کو آپ نے کیری, ایگزیکٹلی آپ کی پرسنالٹی کیا, آپ دکھ کیسے رہے ہیں. سو آپ کے اپیرنس اس چیز پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو بھی پہنا ہے آپ نے اس کو کیری کیا ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر کتنے لاکھوں کی چیز آپ نے پہنی ہے, اگر آپ نے اس کو اچھے سے کیری نہیں کیا, اگر وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ الائن نہیں کر رہا, آپ کی فیلڈ, آپ کے پروفیشن کے ساتھ وہ چیز الائن نہیں کری, اور غلط آؤٹ فٹ آپ نے غلط ٹائم پہ غلط موقع پہ پہنا ہے, تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اچھا, آج ذرا بات کریں گے, ہم یاد ہے شعیب اسکول میں بڑا ڈسکس کرتے تھے, آج ہماری میم نے یہ پہنا ہے, یا یونیورسٹی تک. اچھا, ہم بہت, کیونکہ میں لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے بات کروں, کہ ہمیں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ اچھا آج میم نے یہ جولری, یہ ٹاپس پہنے تھے, آج میم کا ڈریس کا کلر یہ تھا. اور اکثر اوقات شعیب یقین جانے, میم کی تیاری سے ان کے موڈ کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انٹر ہوئی ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج یہ بہت اچھے موڈ میں, پھر یہ ہوتا تھا کہ آج یہ بڑے برے موڈ میں, تو ذرا تیار ہو جاؤ, آج ٹیسٹ لینے کے موڈ میں. تو یہ دیکھیں کتنی چیزیں آپ جج کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آج ذرا بات کریں گے کہ ٹیچرز, ان کی ڈریسنگ کس طریقے کی ہونی چاہیے, کیسے وہ اس ڈریسنگ کو کیری کر سکتے یا کر سکتی ہیں. سو ذرا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایبسولوٹلی. امیج کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب از ود اس ٹوڈے, ان کو کرتے ہیں اس شو میں ویلکم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو. گریٹ ٹو ہیو یو. جیسا سبین نے ذکر کیا استاد کا, ٹیچرز کا, کیا آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ ایسا فلیش بیک ہوا بچپن کو لے کر, ٹیچرز کو لے کر؟
چلیں وہیں سے اسٹوری شروع کرتے ہیں. بڑی فنی سی اسٹوری ہے. یو نو وین آئی واز ان 8th grade تو لاہور میں یو نو آئی واز بورن ان لاہور, تو ہم تھوڑے سے ایروگینٹ ہیں کہ یو نو لاہوری ہیں لاہور ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک ٹیچر آ رہے ہیں مرید کے سے. اچھا. تو مرید کے واز ناٹ پیرس دین, اٹس ناٹ پیرس ناؤ. آئی مین اب لاہور ہم کا اچھا ٹیچر آئیں گے تو ہم تو ان کو بالکل یو نو ول تھرو ہم آف بیلنس. ہوتا ہے نا 8th grade کا یو نو وی اسٹوپڈ, یو نو بچے اس وقت اسٹوپڈ ہوتے ہیں اسپیشلی بوائز. گرلس تو اس وقت بھی بڑی اسمارٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اسے یو نو تنگ کریں گے. اوکے. اچھا little that we knew about him. اچھا وہ آتے ہیں and we could not believe the way he was dressed. یعنی کہ ہم سوچا بھی نہیں کہ مرید کیسے کوئی ایسا ٹیچر آ سکتا ہے. I mean he wasn't wearing a 3-piece suit نا, لیکن انتہائی خوبصورت شرٹ, نائسلی فٹڈ, نائس پینٹ, نائس یو نو جسے کٹ کے ساتھ اور فٹ کے ساتھ, اینڈ نائس شوز. اور دا وے ہی واکڈ ان واز یو نو وہ ہوتی ہے نا واک جیسے بڑی ایک کانفیڈنٹ واک ہوتی ہے. اینڈ ہی لک لائک دس, ایسے کر کے پورا دیکھا, ہاتھ میں اسٹک تھی. اوکے. اینڈ دین یہاں سے شروع کیا ایک سائڈ سے, بھائی ہاتھ باہر نکالو. ہیں؟ ہاں ایسے ہی تھا ہاں ایسے پورے لائک 40-50 اسٹوڈنٹس نا, تو پورا سارا ایسے پورا راؤنڈ لگا کے He was melting the ice. Yeah. I mean, he melted everything. ہم نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے, we never expected this نا. تو ہم نے کہا سر یہ کیا ہے, تو کہنے لگے سردیوں کا تحفہ ہے. سردیاں تھیں, کہنا بڑا سخت تحفہ ہے. اب ہمارے دماغ میں کہ ہم تو سوچے تھے کہ ہم اسے یو نو ول تھرو ہم آف بیلنس, اینڈ ہی تھرو اس لائک کمپلیٹلی تھرو اس آؤٹ آف دی ونڈو. He knew it. He knew it. But I tell you something, he was the best teacher we had. He was, you know, he had a command on his subject. He was the nicest guy, but you know, he set the stage. اچھا وہ جو چال تھی ان کی, جو واک تھی جیسے آپ نے کیری کرنا, اور دوسرا ان کا وہ ڈریسنگ جو تھی, I still remember that. اچھا دیکھیں, اگر وہ اس انداز سے نہ آتے اور اسٹک نہ ہوتی تو آج آپ کو وہ یاد بھی نہ ہوتا. تو میں جب بھی یہ فیکلٹی کے ساتھ یہ سیشن کرتا ہوں, بھی میں BZU کے ساتھ کر کے ملتان, تو میں یہ اسٹوری شیئر کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد یو نو دیر اباؤٹ لائک آئی تھنک لاسٹ سیشن دیر ور 200 پروفیسرز لیکچر دے ور سٹنگ دیئر, آئی ڈیڈ دیٹ لاسٹ ویک. تو میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسٹک لے کے آئیں, بٹ ڈز اینی ون آف یو واک ود دس کانفیڈینس ان ٹو دا فرسٹ ٹائم دیٹ یو نو یو اسٹارٹنگ دا کلاس, اینڈ دی آنسر از آبویسلی نو. تو اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیچر کی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے نا. ایبسلیوٹلی. تو کیا ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. رسپیکٹ تو میوچل ہے. اب آئے کلاس روم میں کیا ابھی دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اس طرح کانفیڈنٹلی آئے, ایک اچھے ڈریس کے ساتھ آئے, آئی تھنک یہ رسپیکٹ دیا آپ نے اس کلاس کو, ان اسٹوڈنٹس کو. ایگزیکٹلی. تو میں اس کے بعد کوشچن میرا یہ ہے کہ کیسے رسپیکٹ شو کریں گے. آپ ٹیچر ہیں, لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں, یو آر 50-60 اسٹوڈنٹس سٹنگ ان فرنٹ آف یو, تو کیا آپ انہیں سر کہیں گے, میم کہیں گے؟ تو اونلی وے ٹو شو رسپیکٹ از کہ آپ پراپرلی ڈریس اپ ہو کے, وٹ ایور دیٹ پراپر یو مین بائی دیٹ. سو دیٹس دا سیٹنگ دا اسٹیج. میں یہ کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ شوئنگ رسپیکٹ, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں. دیکھیں اگر ٹیچر کانفیڈنٹ نہیں لگ رہا تو پھر دنیا میں اور کون کانفیڈنٹ لگے. صحیح بات ہے. تو ایک تو ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کا سبجیکٹ میٹر پہ بڑی کمانڈ ہے, یو نو یور سبجیکٹ میٹر, کور کمپیٹنسی ہے, تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے. دوسرا کانفیڈنس آتا ہے دا وے یو پریزنٹ یور سیلف, پرسنل پریزنٹیشن آپ کی کیسی. اور یہ آئی مین حقیقت ہے, آپ دونوں بھی اس بات آئی تھنک یو ول ایگری, جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے اس دن ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. اس میں اچھے لگ رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں اوور اچھا نہیں لگ رہا, مطلب ہمیں پتا ہے کہ شاید ساکس میچ نہیں کر رہی, یا ایون اسمال جسے کہتے ہیں نا مس میچنگ ہوگی, ایک فیل سی آپ کو آ جاتی ہے. انفیکٹ اگر آپ کو کوئی, آپ کو خود ہی پتہ چل رہا, اگر آپ کو کوئی دوسرا کوئی چیز پن پوائنٹ کر دے تو پھر تو اور زیادہ آپ کا دن خراب ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی. لیکن اندر جو چل رہا تھا وہ بندے کے اندر ہی چل رہا ہوتا ہے نا, اسے اگلے کو تو نہیں پتا کہ یار پتہ نہیں آئی ہیڈ اے بیڈ ہیئر ڈے, یا مطلب ہے کہ یو نو میری شرٹ ٹو ٹائٹ ہے, یا پتہ نہیں میرے بٹن میں نے ٹھیک بند کیے کہ نہیں کیے, یا اینی تھنگ. تو آئی ووڈ سے کہ آپ کو کانفیڈنٹ لگنے کی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ ٹیچر, لیکچر, پروفیسر ہیں تو یو مسٹ لک کانفیڈنٹ, اور دونوں آپ کے نالج تو ہے ہی ہے, لیکن آپ کی پرسنل پریزنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. اچھا تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹری اتھارٹی تو ہے, یو نو, کیونکہ آپ کو ہائر کیا گیا ہے, یو نو اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ یو نو پاس کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, کلاس میں نکال بھی سکتے ہیں, لیکن کیا آپ اتھارٹی شو کر رہے ہیں کہ نہیں, پرسیوڈ اتھارٹی ہے کہ نہیں. اگر پرسیو اتھارٹی نہیں ہے, میں آتا ہوں, میں بڑا
لہکتا لہکتا آتا ہوں اور مطلب یو نو لائک اٹس واک ان دا پارک, اور میں نے وہ فلپ فلاپ پہنے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے کہ رات میں اسی میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا, صبح میں تھوڑا سا فریگرنس لگا لوں گا, وہ بھی یو نو اف آئی ریمبر اٹ, اور کلاس میں آ جاؤں گا, میں کہ آئی لیٹ می ٹیچ یو. تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. تو اتھارٹی شو کرنا بہت ضروری ہے. اتھارٹی آپ جا کے کہہ نہیں سکتے کہ یو نو آئی ہیو اتھارٹی. کوئی بلیو کرے گا اسے؟ نو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یو شوڈ پریکٹس اٹ. تو وہ یہ ہے کہ آپ لگیں کہ آپ میں اتھارٹی ہے. تو اگر آپ میں اتھارٹی نہیں لگتی تو then you are not going to be taken seriously. And the other thing is how could you teach, how could you influence, how could you work with the students اگر آپ میں اتھارٹی پرسیو اتھارٹی نہیں لگتی. تو یہ اس میں تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ رول ماڈل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. دیکھیں نا آپ یو نو ٹیچر کا کتنا انفلوئنس ہے. یو مسٹ ریمبر کہ ایسے ٹیچر ہمیں ملے ہیں کہ یو نو وی جسٹ لو دیم. یس. اس کے بعد ہم ان کی ایوری تھنگ وی کاپیڈ. بیٹھتے کیسے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, کھڑے کیسے ہیں, کھاتے کیسے استعمال کرتے ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ تو یہ ہے رول ماڈل. تو اگر آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے کہ آپ پیتھیٹک لکنگ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو نو آئی مین ویئر دے گونا لرن, آپ تو دے اسپینڈ مور ٹائم ود یو دین دے اسپینڈ ود دا فیملی. بالکل. حامد صاحب بڑی بڑی زبردست طریقے سے آپ نے ویسے چیزیں سمجھائی جو ہمارے ٹیچرس واقعی ہمارے دور میں بھی نہیں دیتے تھے, اور خیر ابھی بھی ہم دیکھیں تو اس طریقے سے دھیان نہیں دیا جاتا. اچھا اب ذرا پہلے فیمیل ٹیچرس کی بات کرتے ہیں, پھر ذرا میل ٹیچرس کی بات اسکول کالج کرتے ہیں. یونیورسٹی کے حساب سے ڈیوائڈ بھی کر ہاں, لیتے تو ہیں. اسکول ٹیچرس, اسکول فیمیل ٹیچرس, ان کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ بہت ہی ڈالڈ اپ ہو کے آتی ہیں, یو نو اگر آپ بہت پارلر والی لک ہے آپ کی, تو آئی تھنک اٹس ناٹ اپروپریٹ. کیونکہ پھر ایک تو یہ ہر روز آ نہیں سکتی ایسے. اچھا دوسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کنسسٹنٹ لک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں میم, ایک دن میم جو ہے نا جیسے گھر سے لڑکے آئی ہیں, اور ایک دن یہ ہے کہ بہت ہی سیڈ لگ رہی ہیں. آپ کی ایک روز لک ایسی ہونی چاہیے, ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے, پروفیشنل لک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں آئی آلویز سے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے خواتین کے ساتھ خاص طور پہ. وہ کہتی ہیں جی ہم پرنٹ پہ خاص طور پہ آج کل بڑی ایشو چل رہا ہے میرا بھی خواتین کے ساتھ. تو ایشو کیا ہے, میرا ایک اسٹرانگ پرسپیکٹیو ہے. تو میں نے کہتا ہوں دیکھیں آپ جب بہت پرنٹی ہو کے آتی ہیں نا, تو سارا فوکس پرنٹ پہ آ جاتا ہے, تو آپ پہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا وہ اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ضرور ہے, لیکن پلین سالڈز لکس نہیں, ویری لیکن نائس. لٹرلی اگر آپ دیکھیں کہ پرنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی پتلی لڑکی پرنٹ پہنتی ہے تو پھر بھی ایک چیز وہ بھی آپ کیری کرتے ہیں ہیلز کے ساتھ, تو آپ کے اندر ایک گریس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ باڈی ٹائپ کے لحاظ سے بھی وہ بڑے بڑے پھول اور وہ آپ کو اور براڈ یہ تو ایک اور چیز ہے نا, پروپورشن کیسی ہے. لیکن پرنٹ کا سب سے بڑا ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے سالڈ پہنا ہو نا, تو مائی انٹائر فوکس آن یو, آئی وانٹ ٹو لسن ٹو یو. جو ہی آپ پرنٹ میں آ جائیں گے تو میرا فوکس پرنٹ پہ چلا جائے گا, کیونکہ پرنٹ ایک ایسی چیز نا وہ اٹینشن ڈرا کرتا ہے نا. اس میں کافی کلرز چل رہے ہیں, اس میں کافی پیٹرنس چل رہے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یو نو یو شوڈ شائن ناٹ دا کلوز شوڈ ناٹ شائن. تو اس میں میری پہلی تو یہ آئی مین یو نو ٹپ یہ سمجھ لیں یا ایڈوائس ہے, یہ ریکمنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹیچر ہیں, آپ پلین کپڑوں میں آ جائیں, ٹھیک ہے. اور پلین کپڑوں میں مینٹین کرنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ ڈفرنٹ کلرز پہن سکتے, کیوں نہیں پہن سکتے. وہ میرے 4 کلر تو ایک ہیں ہی ہیں, وہ بلیک ہے, نیوی ہے, چارکول ہے, میڈیم گرے. وہ میں نے اب تو یاد ہو پورے پاکستان یاد ہو گیا, میں نے رٹوا دیا پورے پاکستان کو. ایبسلیوٹ. تو جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں 4 کلر یاد ہے, 4 کلر. لیکن میں نا لٹل بٹ مور جنرس ود ویمن کلرز. تو اس میں 4-5 آپ نے ذرا لیوریج دی ہوئی ہے. لیوریج دی ہے, 4-5 کلر توڑ کے. سارے کلرز ہی بہت اچھے کیری کر سکتے ہیں نا. تو نہیں لیکن دیکھیں ریالٹی ہے کہ جس دن آپ نے ٹف ایگزام لینا ہے تو اس دن سافٹ پنک مت پہن کے آئے نا. تو آپ نے کہنی ہے کہ میں نے آج زبردست وائوا لینا ہے, زبردست لینا ہے, تو اس کے بعد آپ آئیے بڑی سافٹی بن کے. تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. تو اس دن آئے بلیک ڈریس میں آئے نا, اس دن یو نو پاور شو کریں, یو نو کہ یو نو آئی ایم ہیئر ٹو لائک یو نو, یا کسی تو آپ نے کسی کو ریپریمنڈ کرنا ہے, کلاس کو ریپریمنڈ کرنا ہے, پورا ان کو لیکچر دینا ہے کہ یار آپ کا پورا بیہیویئر جو is not good, تو اس دن آپ سافٹ پنک مت. دیٹ مینس کہ جنرلی جو خواتین ہیں, جو فیمیل ٹیچرز ہیں, وہ پنک پہن کے نہ جائیں اسکول. آئی وڈ سے تو بالکل ہی نہ پہن کے جائیں. ایسا کیسے؟ اب دیکھیں اگر کوئی پرائمری کے ٹیچر ہیں, بچوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, سو پنک کلر بڑا چھوٹے بچوں کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے نا, بڑے بچوں کے ساتھ نہ کریں ایسے. اوکے. اچھا حامد صاحب, یہ جو آپ نے بتایا نا کہ سالڈس کا ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس 2-3 کلر کے ٹراؤزرس ہیں, بلیک ہے, وائٹ ہے, آف وائٹ ہے, ایگزیکٹلی آپ نے یہ 3 ٹراؤزرس آپ نے رکھے, اس کے ساتھ آپ لٹرلی آپ کو برانڈ کانشیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
آپ جا کر ایک سمپل پلین کپڑا لے کر سلوا سکتے ہیں اور آپ اس کی اگر 6-7 شرٹس بھی یا چلے 10 شرٹس بھی ڈفرینٹ کلرس میں آپ بنے تو آپ بڑے اچھے سے اس کو کیری کر سکتے ہیں. کیپسول وارڈروب ہے. Exactly. 2 خواتین ہیں پاکستان میں اس پوائنٹ آف ویو سے, ایک تو تھیں آئی مین بے نظیر بھٹو, اگر آپ ان کا وارڈروب نکال کے دیکھیں, آئی مین شی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے ورکڈ ایٹ اے ہائی پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی, تو سالڈ کلرز دیکھیں گے, صرف سالڈ کلرز دیکھیں گے. کیا اس میں پرنٹس نہیں ملتے تھے؟ کیا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی؟ آئی مین obviously she could afford it. اس طرح ہنا ربانی آج کل آپ ان کو دیکھیں, آئی مین I'm not making any political statement here but I think they look fantastic. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک خواتین کہتی ہیں کہ میں بڑا بورنگ لگوں گی, اس میں بورنگ نہیں لگنا چاہتی. تو میں کہتا چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اور لیوے دیتا ہوں, میں تھوڑا سا اور آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں, آپ تھوڑی سی ٹرمنگ کر لیں. مطلب ٹرمنگ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمنگ کر سکتی ہیں, یہاں پہ ٹرمنگ کرتی ہیں, یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسے فیسٹیو قسم کی ٹرمنگ کریں, آپ ڈیسنٹ ٹرمنگ کر سکتی ہیں. میں نے دیکھا بے نظیر بھٹو کی خاص طور پہ سلیپ پہ بڑی اچھی ایک ٹرمنگ ہوئی ہوتی تھی بعض اوقات, اینڈ سوفسٹیکیٹڈ ٹرمنگ ہونی چاہیے. اس میں بھی جو اگر آپ نے پرنٹ لینا ہے تو آپ لیں وہ ارمانی والا پرنٹ یا ورساچی والا پرنٹ لیں. آپ یہاں کسی بازار والا پرنٹ جو ہے نا اتنا جو بہت ان یور فیس ہو وہ والا نہ یوز کریں, تو آپ اسی ٹرمنگ کے ساتھ کر سکتی ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑے ویپنس ہیں, آپ کے پاس میک اپ ہے, آپ کے پاس جویلری ہے, آپ کے پاس ہیئر ماشاء اللہ یو کڈ ڈو دیٹ, شوز آپ کے پاس اچھی سلیکشن ہونی چاہیے. تو خواتین کے لیے تو چلیں میک اپ ہر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا, اٹس اوکے آپ جیسے بھی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں, بٹ ہاں بالوں کے ساتھ آپ ڈفرینٹ ہیئر اسٹائل کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ دوپٹے میں کچھ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں, دوپٹے میں آپ شیک لگ سکتی ہیں, آپ اس کو حجاب کو پہنتی ہیں, آپ ایسے طریقے سے حجاب پہن سکتی ہیں. I mean there are so many ways to اپنے آپ کو آپ اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں. انفیکٹ ہم ذکر ضرور آپ نے خواتین کا بھی ذکر کیا, مریم نواز صاحبہ, آپ سیاست پہ آپ بات نہ کریں جو بھی آپ کہیں, بٹ obviously آپ پرسنالٹی پہ چونکہ ہم یہاں پہ بات کریں تو the way she carries herself, ساری نہیں ہے نا پولیٹیشین جو ہے, میں آئی وڈ سے کہ یہ ایوالو ہوئے ہیں, I mean all politicians. تو میں کہتا ہوں کہ مریم نواز سی ایم جو ہیں وہ بھی ایوالو ہوئی ہیں, اور زیادہ سالڈز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے نا جتنے جیسے کہ گریسفل ویمن جو دنیا میں, جیسے میں نے کہا بے نظیر بھٹو ہے, ان کا بڑا اس کے اوپر انفلوئنس ہے. سو سالڈ کلرز میں آ جائیں, اور اس کے بعد آپ جیسے کہتے ہیں اس کو جویلری کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ رائٹ اس کے میک اپ کے ساتھ آپ کریں تو آئی تھنک لک رائٹ. آپ نے میک اپ کے لیے کہا کہ بالکل میک اپ بھی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, اگر ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ ویسے ہی رہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ آئی نیور وانٹ ٹو ویئر میک اپ, سو دیٹس اوکے. لیکن میں کہوں تھوڑا سا پریزنٹیبل لگیں, جیسے آپ گھر سے اٹھ کے آئیں, گھر میں بھی میں کہوں گا کہ خواتین جو ہیں ماؤں کو کرنا چاہیے, تھوڑا سا تیار ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یار گھر میں یہ نہیں کہ ہر وقت رونا دھونا ہی ہے, کوئی تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو فریش بھی رکھ سکتا ہے. اور اس طرح مردوں کو بھی ہے, مرد آتے ہیں وہ گھر میں آتے ہیں, نہیں تیار رہے نا, اچھا یہ لیوریج, اچھا یہ دیکھیں نا ذرا, مرد آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے تھکا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے فضول سی ٹی شرٹ پہنتا ہے اور فضول سی اپنا شارٹ ورڈ پہنتا ہے, پیٹ ایسے نکلا ہوا, آ کے ایک ہی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے سیم پلیس پہ. تو وہ کہتا ہے مائی وائف از ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو می. تو اف آئی واز ہز وائف آئی ووڈنٹ پے اٹینشن ٹو ہم آئیدر. تو اس کو بھی تھوڑا سا مطلب یہ نہیں کہ آگے گھر میں 3 پیس سوٹ پہن لے, لیکن ڈیسنٹ لگ پریزنٹیبل اینڈ ڈیسنٹ. اچھا میں آپ کو اچانک بچ سکتی ہے, گیسٹ آ سکتے ہیں, نہیں یہ گیسٹ آ سکتے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے اس بات سے کروں گی کہ گھر ایک ریلیکس ہونے کی آپ کی اسپیس ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے بیٹھے نا, نو دھلے ہوئے کپڑے ضرور پہنے, بٹ اپنے کمفرٹ زون کے لحاظ سے دیکھیں میں ہو سکتے ہیں. میری سسٹر جب میں USA سے آیا نا, تو میں جب اس کے گھر جانا تو ایسی بیٹھی تھی. میں کہ مریم تو ایسی بیٹھی رہتی ہو, تو کہتی بھائی کیا کروں, کہیں جانا تو ہے نہیں. تو میں نے کہا آگ لگا دو ان سب کپڑوں کو. پھر دیکھیں آپ جو ہے نا گھر میں, دیکھیں آپ رول ماڈل ہیں, یاد رکھیے اس بات میں. میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹ شیئر کرتا ہوں, یہ میں اپنا آئی ہیو نوٹسڈ اٹ. جتنے بھی گڈ لکنگ مین اینڈ ویری ویل ڈریس مین آتے ہیں نا میرے پاس, اینڈ سم ٹائم لک ایٹ دیم, میں کہتا ہوں میرے پاس کیوں آئے ہیں, دے لک سو لائک ویری ویل پٹ ٹوگیدر. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو میرے پاس کیوں آئے. تو وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا, آپ کو, ہم نے کہا چلیں مے بی ول ٹاک ٹو یو, تھوڑا انہینسمنٹ ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا آپ نے سیکھا کہاں سے. یو نو وٹ دے سے انویریبلی ایوری باڈی, کہ میں نے اپنے ڈیڈ سے سیکھا. ناؤ اف یو ہیو چلڈرن اینڈ یو آر فادر, ابھی میں اسلام آباد میں ایک فنی اسٹوری سناتا ہوں. میں آیا, میں کنسلٹ کرتا ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے ہم, اچھا میں نے ان کو دیکھا لوگ بڑے سمپل سے تھے. سمپل مین یہاں سلاپی بھی کو سمپل کہتے ہیں نا, تو سلاپی بھی تھے, سمپل بھی تھے.
تو مجھے کہنے لگے اب مجھے چیک کر رہے ہیں کہ حامد صاحب یہاں آپ کو ہوتا ہے اسلام آباد میں ہوائیں چلتی ہیں؟ میں کہا ہاں، آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. تو کہنے لگے میں شلوار قمیض والا بندہ ہوں، جب تھوڑی سی ہوا چلے تو کون سا شلوار قمیض پہنوں، جب تیز ہوا چلے تو کیسا پہنوں، جب طوفان ہے تو کیسا پہنوں. میں نے کہا آج تک مجھے کسی نے ایسے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا ہوگا. میں نے واقعی بڑا اچھا unique ہاں question ہے. تو آئی تھاٹ کہ وہ مجھے ہی از جسٹ ریٹلنگ می. تو میں نے کہا چلے اس بات کو چھوڑے. میں نے کہا آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا اچھا کیا عمریں ہیں؟ انہوں نے کہا جی 13 سال کی 14 سال کی. تو میں نے کہا میں نے یہ اسٹیٹ شیئر کیے. تو میں نے کہا آپ کو بڑے پتے کی بات سنانے لگا. تو جو ہی میں نے اسٹیٹ شیئر کیا، میں نے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل ہم اور ایٹ لیسٹ شیئر ود ہم کہ آپ کی ڈریسنگ، آپ کے بچے جو ہیں نا وہ کل آپ پوری جنریشن لوز کر دیں گے اگر آپ پراپرلی ڈریس نہیں کرتے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو ان کو فیئرلی یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ڈالڈ اپ ہو جائیں یا آپ 3 پیس سوٹ پہنیں، لیکن آپ ایک اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے ڈریسنگ اینڈ ہائیجین. آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ اگر پیرنٹس ڈیلی بات لے رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی ہائیجین کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ نیچرلی بچوں کے اندر آتا ہے. ورنہ تو بچے بھی صبح منہ دھوئے بغیر کہیں گے ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹلی. دیکھیں بچوں کو آپ کہتے ہیں نا لیسن مت دیں، آپ لیڈ بائی ایگزامپل. اگر آپ بائی ایگزامپل ہے. میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں اپنی فیملی میں، ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ آلویز لک ویری سفسٹیکیٹڈ آل دا ٹائم. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو بھی دیکھیں، بچوں میں وہ چیز آتی ہے اور بچے استاد سے بہت سیکھتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، پھر موضوع پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے فیمیل ٹیچرس کی بات ہوئی تھی اسکول کی، میل ٹیچرس اسکول لیول کے یا کالج لیول کے بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں سمپل لگنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سمپلسٹی میں کیا اورنج اپنا شلوار قمیض پہن کے آ رہے ہیں، آپ ریڈ شلوار قمیض پہن کے آ رہے ہیں، آپ کوئی میلے ٹھیلے والا شلوار قمیض پہن کے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہے کہ اسی میں سوئے ہیں، اسی میں اٹھے ہیں، اسی میں جناب آپ آ گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو ٹیچر ہوں، مجھے تو کوئی فائر نہیں کر سکتا اور میں تو I'm all a teacher. تو آئی تھنک اٹس ناٹ گonna work. یوزلی پاکستان میں اگر آپ لینڈسکیپ پہ پورا دیکھیں پاکستان میں، تو انفارچونیٹلی دیٹس واٹس ہیپننگ. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ سمپل رہ کے بھی، لیٹس سے فار ایگزامپل آپ وائٹ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، کتنا ڈیسنٹ ہے، ٹرسٹ وردی، کریڈیبل، ریفائنڈ، پالش، سفسٹیکیٹڈ. کتنا مہنگا ہو سکتا ہے. آپ اپنے پرائس پوائنٹ پہ جائیں نا. ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت سارا 1.5 لاکھ روپے کا فیبرک لیں، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹچنگ کروائیں، اس کی اچھی اسٹچنگ کروائیں. کم از کم فٹنگ اچھی ہونی چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ٹینٹ کی طرح پہنا ہوا ہے. ہوتا ہے نا، آپ دردی حساب کرتے ہیں نا، اس کو کہنا تھوڑا سا پیٹ ہے یہاں پہ تو اس کا خیال رکھیں. تو وہ یہاں خیال رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں بھی خیال رکھتا ہے، یہاں بھی خیال رکھتا ہے، وہ آپ کو ایک ٹینٹ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پیٹ میں تھوڑا سا مین ہیو دیٹ ایشو نا، سم ویمن ہیو دیٹ ایشو ٹو. مردوں میں ذرا زیادہ ہے، ویسے کامن ہو گیا. مردوں میں زیادہ کامن ہو گیا. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ شولڈر اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی چیسٹ اسٹرانگ نہیں ہے، ہی از اے ہینڈسم گائے اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ اس کو ٹینٹ بنا کے بھی. تو آئی وڈ سے کہ آپ سمپل میں رہ کے بھی آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. رائٹ شوز پہن لیں آپ، فلپ فلاپ جیسے ہوتی ہے نا چپل، وہ آپ اوپن شوز مت پہن کے آئیے. اور پھر کیا آپ نے جیسے ہائیجین جو ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. یس. اور اس میں حامد صاحب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ہم بالخصوص یونیورسٹی لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ڈریس کوڈ آ جاتا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی. کہ فار ایگزامپل کہیں پہ کہتے ہیں جب جینز نہ پہنیں یا ٹائٹس نہ پہنیں خواتین کے پرسپیکٹو سے. کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ڈریس کوڈ آتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں یہاں اب تک 5-6 سال ہو گئے امریکہ سے آئے ہوئے نا، تو اس وقت کوئی ڈریس کوڈ کی بات ہی نہیں کرتا. آئی تھنک آئی ہیو سم انفلوئنس اوور the policy makers کے تھوڑے سے ڈریس کوڈ میں آتے ہیں. which I won't take all the claim but I think I kind of started with this awareness. ٹیچر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ آیا ہو. اسٹوڈنٹس میں تو obviously ان کو نے. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو آپ نے بات کی جینس کی ٹی شرٹ کی، تو موسٹلی ٹیچر پتہ کیا کہتے ہیں اس میں، کہتے ہیں جی میں اپروچیبل لگنا چاہتا ہوں، وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن آپ اسٹوڈنٹ کی طرح لگیں تو بفر ختم ہو جاتا ہے نا کہ جی میں وہی ٹی شرٹ پہنوں گا، وہی جین پہنوں گا جیسے انہوں نے پہنی ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ میں جیسے کہ اتھارٹی اور کانفیڈنس ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے تو آپ نائس فٹڈ پینٹ شرٹ پہنیں، کا نائس کمبینیشن ہو. وائٹ شرٹ آلویز گڈ. اس کے بعد باقی جو ہے اس میں گرے ہے، اس میں نیوی ہے، اس میں چارکول گرے ہے، بڑی اچھی شرٹ ہے کیجولی پہننا چاہیں. لیکن میں کہوں گا ایک گارمنٹ ایسا ہے کہ جو آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں دے سکتا، مین اور وومن دونوں. وہ ہے بلیزر، کہ اگر آپ ساتھ میں کوٹ میں آتے ہیں. اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ گرمی بڑی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب سیشن شروع ہو اس دن تو آپ پہن کے آ سکتے ہیں نا، کم از کم انہیں پتا ہو کہ آپ کے اندر اتھارٹی ہے. یا آپ پہن کے ہیں تو اتار دیں، وہاں ٹانگ دیں اس کو، مطلب اٹس ہارڈ، تو وائی شوڈ آئی ویئر دس. تو
تو آپ نے ساتھ میں اس کے شوز کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ بے شمار ٹیچر جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار باہر سے آ رہا ہوں، ڈسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں کہتا ہوں 3 شائنرز لے لیں، 300 400 روپے کے. ایک اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک اپنے جو بھی کیبن ویبن ہے آپ کی اسکول میں جو بھی ملی ہوئی ہے، آفس میں ملا ہوا ہے وہاں رکھ لیں، اور ایک ٹرانسپورٹیشن میں آپ جہاں بھی جیسے آتے ہیں وہ ساتھ میں رکھ لیں. تو دیر از نو ایکسکیوز فار ناٹ ہیونگ شوز پالشڈ. تو یہ 2-3 چیزیں آپ خیال رکھیں. اور ہائیجین کا جیسے آپ نے مینشن کیا ہے، تو آپ ٹیچر کو بھی پریزنٹیبل لگیں گے، پریزنٹیبل لگنا ہے. اچھا میل ہو فیمیل ہو، ٹیچر کو پریزنٹیبل لگنا ہے اور فریش لگنا ہے تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اینڈ کانفیڈنٹ. یس، تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فریش فیل کریں. آپ کلاس میں انٹر ہو تو بیزاری نہ ہو، کلاس میں انٹر ہو تو فریشنس ہو، اور بچے بہت اچھے طریقے سے آپ سے سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں بہت بہترین کردار ادا کریں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے بچوں کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. شخصیت سازی میں ان کا بڑا کردار ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ان باتوں کا خیال تھوڑا زیادہ رکھیں. اللہ حافظ.